बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस आज हमने पढ़नी है मेरा ख्याल 8th वाली एपिसोड। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आए चलते हैं पहले मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स के कमेंट्स की तरफ, देन हम एपिसोड स्टार्ट करेंगे जी। सबसे पहले तैयबा वालेकुम अस्सलाम। मीर सलाह रस्ते वाकई यार तालियां तो बनती हैं और अच्छा किया आपने तालियां भी बजाई और आपने इसकी बेइज्जती को एंजॉय करते करते साथ स्नैक्स के साथ एंजॉय की इसकी बेइज्जती। और वाकई मर्द वही होता है जी जो भाई बोल सके लोगों के सामने मेरी बीवी को कुछ कह के जाए किथे, लेकिन बीवी भी सही होनी चाहिए। आनी के बुढ़ी पुट्ठी गया तो ਉਹਦੀ करतूत पहले नहीं सही तो बंदा ਉਹਨੂੰ होर सपोर्ट करे तो होर सिरे चढ़ जाए, ये भी नहीं होना चाहिए ना। अच्छा आहो यार मेरी बात मान लेते तो ये दिन तो ना देखना पड़ता। रीज एवं ही बातें नहीं करती, रीज बड़े पते की बातें भी कर जाती है। और बस हसन साहब ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੀ कि कोई होर ना लै उड्डे, साथ आते गया ना बिच। और बहुत शुक्रिया आपकी दुआ के लिए, आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया तैयबा। अच्छा जी, सेकंड कमेंट है मलिक सबा का। मलिक सबा का भी कमेंट एज़ यूजुअल बहुत अच्छा है। हवेली वाले भाई बहन ना कुत्ते की दुम है जिदी कदी सीधी नहीं हो सकती। आहो भाई उसने हसन ने नहीं इंतज़ार किया तो जल्दी का काम शैतान का, तो फिर चंगा होया ना। और यार वाकई रोशाने के जो अंजाम हुआ ना, कसम दिल खुश हो गया। हसन साहब दे करतूत रह गए इदा दे, उधर सीधी डायरैक्ट इज़हारे मुहब्बत करी जा रहे ते ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। नॉट फेयर। सिकंदर ने छितर वजन वाले हो ऐसे वाला तो चाह रहे हैं मैं ज़ोफ़ाना मेल लवा। हरम जैसी भी होती हैं, मैंने वैसे नहीं देखी लेकिन शायद देखी हूँ, मुझे याद नहीं है। हाय आप भी मेरी तरह चाय नहीं पीती? मैं भी नहीं पीती। नरगिस वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फॉर लाइकिंग मी माई वॉइस एंड माई जॉक्स टू। और यार एपिसोड पूरी लॉन्ग करने की पूरी कोशिश होती है, लेकिन मैं पोस्ट करते करते इतनी लेट हो जाती हूँ कि मुझे मजबूरन फिर जितनी हो सके उतनी पोस्ट करनी पड़ती है, घंटे की करनी पड़ती है। कल भी आपने देखा होगा मैं स्पीडो में भागी हूँ वहाँ से क्योंकि मेरा टाइम पूरा हो गया था। मेरे फ़ोन की मुझे सेटिंग नहीं पता कि जिसकी वो घंटे के बाद खुद ब खुद ख़त्म ना हो ऑटोमेटिक, तो वो कंपाइलिंग वाला इशू ना हो तो मैं तो 2-2 घंटे भी बोल लवां, मैंने मसला कोई नहीं। वालेकुम अस्सलाम ने आप रिजवान। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कोई मसला नहीं, कर लो मेरे पढ़ने लगे केड़ा पैसे लगने, बस ये है कि मैंने समझ आ दिया करे। अच्छा जी क्या कह रही हैं आज आप? आवाज़ दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफ़र रायगा तो नहीं। रायगा तो है। अच्छा जी समझ नहीं आई, स्वाद बड़ा आया जी। यार अब वो साईं बोलती है, वो प्यार से साईं बोलती है ना, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मीर को तो अच्छा लग रहा है ना, उन्हें तो मीर दे अच्छे वास्ते करना ना। कसम यार देखो मैंने कहा था ना इनकी अक्ल वाकई घास चरण गई सी। मैंने इसको बोला है कि भाई भी रुक जा, हौसला कर ले, हौसला नहीं रखा तो जल्दी का काम तो वैसे शैतान का होता है। ये साध वाकई पता नहीं कितों टपक पिया। SP साहब साढ़े पागल होए फिरदे पे सोफा के पिछे, तो वो तो वो आ गया जी, साध साहब आ गए जिन्हें गैब आना आ भी गए। आहो जी बेइज्जती तो वाकई बड़ी क्लासिकल बेइज्जती हुई है। तो होर कि जिन्हें मर्जी चिराग लैके लभ लवे, जो मर्जी लभ लवे, मीर नहीं लभना उन्होंने, मीर इक्को ही आ। हाय आपकी इमेजिनेशन बड़ी जल्दी चलती है, आप इमेजिन कर लेती हैं। चलो कोई नहीं, आज आपको माफ़ किया, नेक्स्ट टाइम लॉन्ग कर लेना, कोई मसला नहीं है। बाय बाय नयाब। अच्छा ये फैसल खान, इनके कमेंट्स भी अक्सर होते हैं मेरे नावल्स पे। बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये फ़ीमेल है, मैंने ये नावल पढ़ा है लेकिन फिर से सुन रही हूँ, मतलब फ़ीमेल है ये, क्योंकि आपके रीड करने का स्टाइल बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया फैसल खान जी। तो शेख सुजैन आप वापस आ गई हैं। आप अभी वापस नहीं आई हैं, आप तो कहीं पे गई नहीं थी, आप वो पिछले वाले रीड कर रही हैं। आज इन्होंने 2 एपिसोड पे कमेंट किए हैं और दोनों पे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे और लॉन्ग थे। आहो यार बाज़ के साथ तो माड़ी हुई है, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। और सलजोक पहुँचेगा, सलजोक वाकई बड़ा तेज़ दिखाया गया।
ہاں وہ کہتے ہیں نا جو دوسروں کے لیے کڑک ہوتا ہے اس میں خود گرتا ہے، زواشا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. جی شیخ سزین کا یہ سیکنڈ ایپیسوڈ پہ، مطلب دوسری ایپیسوڈ پہ یہ سیکنڈ کمنٹ ہے ان کا. ہاں جی انجام تو سرار کے ساتھ بھی ہوا ہے، لیکن جو اس نے کیا تھا نا تو اب پچھتاوا تو ہوگا، لیکن بس سلار صاحب بھی جڑے ہیں نا بڑے گندے سی. ہوں تو میر کی وجہ سے اور سلار سکندر کی وجہ سے اس کو اتنی گالیاں نہیں دینے کا دل کرتا اب، لیکن جب تھا تو میں نے بڑی سنی ہے اس نے مجھ سے. باقی سلار شاہ جیسا بندہ معافی کے قابل نہیں تھا. آہو وہ جب پانی سے گزر جاتا ہے نا بعد جو پتہ لگتا کہ اسی کی کیتا تے کی نہیں کیتا. پلیئر مائی ڈیئر، میں آپ کے بہت سارے ریویوز شیئر کیا آپ نے، مجھے لگتا ہے ابھی پہلی ایپیسوڈ دیکھی ہے جس میں نے آپ کا ریویو شیئر کیا، لیکن میں نے آپ کو کافی کیا ہے. کوئی نہیں آپ آ جائیں، تھوڑا سلولی آ جائیں، لیکن سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. جلدی نہ ساتھ آ جائیں، بلکہ کوشش کریں کہ جو نیکسٹ ناول سٹارٹ ہوگا نا، ابھی پرسوں سے نیو ناول انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا، تو اس میں آپ ہمیں ساتھ جوائن کر لیں. ہاں ریچ کے ناول نہ سنا، میں خود ڈیلی ایپیسوڈ پڑھتی ہوں اس کی، بلکہ ایون کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے اس کی ایپیسوڈ پڑھوں پھر اپنی ریکارڈنگ شروع کروں. تو میں نے کہا نہیں پہلے میرا ایپیسوڈ دے پھر دین میں ریکارڈنگ کروں گی. تو پھر میں نے ان کو ریکارڈنگ کروانے لگے. بعض ٹائم ایپیسوڈ دینی پڑتی ہے، بعض اوقات پھر جب وہ لیٹ ہو جاتی ہے تو پھر میں اس کو برا بھلا کہہ کے اپنی ریکارڈنگ سٹارٹ کر لیتی ہوں. واہ ایک تیر سے دو شکار، مطلب کہ کوکنگ کرتے رہو پتہ ہی نہیں لگے، ناول بھی انجوائے کرتے رہو. نائس ویری نائس. میں بھی جب کوکنگ کروں گی نا، ابھی میں نے کرنی ہے کوئی مہینے کے بعد کرنی ہے، تو تب میں بھی یہ کیا کروں گی، لیکن میں سن نہیں سکتی کسی کو، میرے لیے مشکل ہوتا تھوڑا، لیکن کوئی نہیں آپ کی ٹرک ضرور یوز کریں گے ہم. جی تو اگین تھینک یو ویری مچ مائی آل ڈیئر لسنرز. اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. میر سالار کی جرت پر وہ اسے جتنا دانت سے نوازتا کم ہی تھا. اسے میر سالار کا شدت سے انتظار تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا زوفا جب تک کھلا کے کاغذات پر دستخط نہیں کرتے تھے اس کے لیے سب کچھ مشکل ہی ثابت ہوگا. وہ چاہتا تھا زوفا کے والدین تک جلد از جلد یہ بات میر سالار کے ذریعے پہنچے تاکہ وہ لوگ اس پر اپنی نظر کر سکیں. آہو تو ساتھ پسند کتنے بیٹھے ہیں. دنیا امید پر ہی قائم ہوتی ہے، سو وہ بھی اسی پر قائم تھا. باقی سب کچھ اس نے اوپر والے پر چھوڑ دیا تھا. ویری نائس. ہوں تھوڑا صبر کر کے بیٹھ جمی. آج سکندر شاہ اور حرم کا ولیمہ تھا. دونوں کے چہرے اندرونی خوشی کے باعث چمک رہے تھے. لانتی. باقی سب بھی انہیں خوش دیکھ کر مطمئن تھے. ایک بادشاہی تھے جنہیں پورا یقین تھا کہ میر جو کہتا ہے وہ ضرور کرتا ہے، پھر چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. ویسے میر نہ اگر راؤڈی راؤ ٹھور ہو گیا، میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں، جو میں نہیں کہتا ہوں میں ڈیفینیٹلی کرتا ہوں. اچھا میر صاحب کر لیو تسی. انہیں معلوم تھا کہ اپنی کہیں بات کو نہیں بھولے گا. ان کا شاطر ذہن برق رفتاری سے اپنی منصوبہ بندی میں مصروف تھا. یک ان کے دماغ میں جھماکا ہوا. انہیں اپنے وہ محافظ یاد آ کے جنہوں نے میر سالار کے ہاتھوں اپنی درگت بنوائی تھی. وہ سارے بہت شرمندہ تھے، بادشاہ سے معافی کے بھی طلبگار تھے. چونکہ بادشاہ نے انہیں ایک اور موقع دیا تھا جس کی وجہ سے ان سب کی جان بخشی ہو گئی تھی. ان محافظوں کی بابت سوچتے ہوئے بادشاہ کے ہونٹوں پر کمینگی سے بھرپور مسکراہٹ ٹھہری. کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے ملازموں کے ہاتھوں ان تمام کو بلاوے کا پیغام بھیجا. چونکہ ولیمے کی تقریب اب ختم ہو چکی تھی، سو وہ ڈیرے پر بیٹھے اپنے بچاؤ کی تدابیر کر رہے تھے. تقریباً 15 منٹ بعد وہ سب بادشاہ کے روبرو تھے. کوئی اور لانتی پن کرنا ہوئے گا بادشاہ نے. اور بادشاہ کی زندگی کا مقصد کی رہ گیا لانتا تے پھٹکارا سمیٹن تو علاوہ. کہاں مر گئے تھے تم سب؟ ہاں جانتے ہو نا کہ میرے پاس وقت نہ ہونے کے برابر ہے. وہ ان تمام کو تیش کے عالم میں گھورتے ہوئے کھا جانے والے انداز میں بولے. وہ سارے مؤدب سے انداز میں خاموشی اختیار کیے سر جھکائے ہوئے تھے. کیا حکم ہے شاہ سائیں؟ ان میں سے ایک بندے نے ہمت کر کے پوچھا. میری بات غور سے سنو کم بختو، پہلے تم سب کی وجہ سے میں اس بھاری مصیبت سے دو چار ہوا بیٹھا ہوں. اب جو میں کہوں گا اگر اس کام میں ذرا برابر بھی غلطی ہوئی تو باخدا بنا تم سب کی کوئی وضاحت سنے سیدھا تم سب کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، سمجھے؟ وہ کچکچا کر بولے. اس پر وہ یہ مکمل بھول بیٹھے تھے کہ سرپنچ کے جس شملے پر ان کا غرور آسمان کی بلندیوں پر پرواز کرتا تھا، اس شملے پر اب وہ مکمل طور پر اپنا حق و اختیار کھو بیٹھے. سائیں آپ حکم کریں جی، وہ سب ایک لے میں بولے. یہ آخری موقع دے رہا ہوں تم سب کو، یاد رکھو آخری موقع. یہی وقت اپنی وفاداری ثابت کرے گا. اگر بھولے سے بھی کوئی کوتاہی ہوئی تو بادشاہ کے عتاب سے تم سب کو کوئی نہیں بچا سکے گا. بادشاہ بچے گا تو کسی نے بچے نے چھوڑے گا. انہوں نے سختی سے وارننگ دی تو وہ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے. اب میری بات نہایت غور سے سنو. ان کی آواز پر وہ سب ان کی جانب متوجہ ہوئے. ایک تو بڈھی گھوڑی لال لگام نہیں من پسند، قبر سے تیریاں لتاں تے روب دیکھو دے. تم سب میر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہمیں شاہ سائیں سے خطرہ ہے، کیونکہ ہم نے ان کا کام صحیح طریقے سے نہیں کیا. ہم سب کو ڈر ہے وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. وہ اپنا بدلہ ضرور پورا کریں گے. اس لیے ہم سب نے یہ طے کیا کہ ہمیں شاہ سائیں کا محافظ بن کر نہیں رہنا، بلکہ اب ہم سب کو اپنے محافظوں کی قطار میں شامل کر لیں. بس تم سب نے سالار سے اتنا ہی کہنا ہے، اور جب وہ اس بات کے لیے راضی ہو جائے تو اس کے بعد جو کرنا ہے اب وہ سنو. مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مکرو مسکراہٹ سمیت وہ اپنے اگلے پلان کے متعلق ان سب کو بتانے لگے، جسے سن کر ان تمام افراد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، جن میں خوف واضح طور پر ہلکورے لے رہا تھا.
مگر وہ حاشا کا ڈر اس خوف پر اس قدر غالب تھا کہ ان سب کی زبانوں پر گویا کفر لگ گیا تھا۔ دیکھے کوئی بغیرتی کوئی کمینگی مارنی ہوگی بڈھے نے۔ میر سالار اب ولیمے کی تقریب کے بعد شہر جانے کو تیار تھا۔ میرا نے فٹافٹ بیگ ملازم کے ہاتھوں گاڑی میں رکھوایا اور شال لیے خود بھی کمرے سے باہر نکل آئے۔ اس کا رخ انیکسی کی جانب تھا۔ واپسی کے خیال پر وہ قدرے افسردہ سی تھی۔ وجہ شبانہ بی سے جدائی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے حق میں یہی بہتر تھا۔ اماں، وہ انیکسی میں آئی تو دیکھا شبانہ بھی کپڑے طے کر کے انہیں ترتیب دینے میں مصروف تھی۔ آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوئی، وہ اداس سی کیفیت میں چلتی ہوئی پلنگ پر آ بیٹھی۔ کیا بات ہے میرو، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ شبانہ بھی فکر مندی سے اس کا انداز نوٹ کرتی اس کے قریب آ بیٹھی۔ میں آج جا رہی ہوں اماں، میر سائیں کو بہت سے اہم کام نپٹانے ہیں، ہمیں آدھے گھنٹے کے اندر نکلنا ہے، سوچا آپ سے ملاقات کر لوں، پھر پتہ نہیں کب ملنا ہوگا۔ وہ نم ہوتی آنکھوں کو جھپک کر بولی تو شبانہ بھی آپ دیدہ ہو گئی اور اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ دیکھ میرو، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، میر سائیں بہت اچھے انسان ہیں، ان کی ہمیشہ قدر کرنا۔ رہ گی بات ادھر آنے کی بات تو انشاءاللہ تو آتی جاتی رہے گی اور اس طرح سب سے ملاقات بھی ہوتی رہے گی۔ اچھا ہے نا، وہاں تو مستقل میر سائیں کے ساتھ اور پاس رہے گی، جب تجھے گھمانا ہوگا وہ ادھر لے آئیں گے۔ میں تیرے لیے سچ میں بہت خوش ہوں، پہلے دل میں ہزاروں خدشات ہیں مگر اب یہ دل ہر قسم کی شک و شبہات سے پاک ہے، الحمدللہ۔ انہوں نے محبت سے چور انداز میں اس کی پیشانی چوم لی۔ میرے لیے دعا کرنا اماں، اللہ پاک ان سب کے دلوں میں میرے لیے کچھ گنجائش پیدا کر دے، مزید یہ کہ میر سائیں کے ساتھ میں ہمیشہ اسی طرح خوش و خرم رہوں۔ وہ انگلیوں کی پوروں سے آنکھیں رگڑتی ہوئی سیدھی ہو بیٹھی۔ میری تمام دعائیں تیرے ساتھ ہیں میری دھی، چل اب تجھے رخصت کر دوں۔ انہوں نے پیار سے کہا۔ ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی ان کی تقلید میں انیکسی سے باہر نکل آئی۔ شبانہ بی کے ہمراہ وہ لان میں ہی چلی آئی جہاں میر سالار اپنے محافظوں کے ہمراہ اس وقت وہیں موجود تھا، جہاں باقی سب شام کی چائے انجوائے کرنے کو بیٹھے تھے۔ میں ابھی شہر کے لیے نکل رہا ہوں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ جو میں نے کہا تھا وہ یہاں پر کسی کو یاد ہے یا نہیں؟ میر سالار نے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سب کے بے نیاز چہروں پر نظر دوڑائی۔ بادشاہ اور مورے کے ماتھے پر انگن پل پڑ گئے۔ کیا ہو گیا میر، چھڈ دے جان شاہ سائیں کی، حد ہوتی ہے، تو اتنا بڑا ہو گیا کہ اب انہیں اپنے عہدے کا رتبہ دکھاتا پھرے گا؟ مورے تنک کر ہاتھ نچاتے ہوئے بولی تو میر سالار کے ہونٹوں پر محظوظ سی مسکراہٹ آ گئی۔ میرا قانون ہر کسی پر لاگو ہوتا ہے، چاہے پھر وہ سامنے وحاش شاہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات آپ سب جتنی جلدی ہو سکے سمجھ جائیں۔ کیوں دادا سائیں، ٹھیک فرما رہا ہوں نا؟ سالار کے ہونٹوں پر اس وقت دل جلا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ وحاش شاہ کا چہرہ غصے و اہانت کی حساس سے سرخ ہونے لگا تھا۔ بہت غلط کر رہے ہو میر، پچھتاؤ گے تم اپنے اس اقدام پر، دیکھ لینا۔ وہ چبا چبا کر بولے۔ پچھتاوا تو آپ کو ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کے اپنے گناہوں کی یہ سزا ہے، مگر افسوس پچھتاوا تو دور کی بات ہے، آپ کے چہرے پر میں نے ایک دفعہ بھی ندامت کی آثار نہیں دیکھے۔ اس نے طمانینت سے انہیں آئینہ دکھایا جس پر وہ مزید کھول کر رہ گئے۔ باقی سب منہ کھولے میر سالار کی جرأت و بہادری دیکھ رہے تھے۔ تم سب بھی تو کچھ بولو بدبختوں، کیا گونگے کا گڑ کھا لیا؟ بادشاہ نے چاروں بیٹوں کی جانب دیکھ کر دھاڑتے ہوئے کہا۔ گستاخی معاف واپس آئی، جرگے کے فیصلے کے مطابق میر جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، ویسے بھی پورا گاؤں اب آپ کا مخالف ہے، سو آپ سزا سے نہیں بچ سکتے۔ سبحان شاہ نے سپاٹ لب و لہجے میں کہا تو وحاش شاہ کا تنفس غصے کی زیادتی سے تیز تر ہو گیا۔ وحاش شاہ، تیرا تختہ الٹ گیا ہن، خدا غارت کرے تم سب کو، سارے کے سارے نالائق و نکمے ہو۔ وہ چنگاڑتی آواز میں بولے۔ جلدی کرو، میرے پاس فضول وقت نہیں ہے۔ میر سالار نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈال کر اجلت بھرے انداز میں اپنے محافظوں کو اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ سب کمارے جرأت سے آگے بڑھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک نے وحاش شاہ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال دی۔ وحاش شاہ زخمی شیر کی مانند اپنا ہاتھ آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگے۔ بڈھی گھوڑی تے دیکھ کیسے بڈھے گھوڑے نوں نا او تنتکا تے غرور ہی نہیں مکدا پیا دا۔ اللہ کے پلے کچھ نہیں بچیا۔ میر، کیا ساری شرم و حیا کا سودا کر دیا تم نے؟ ارے میں کہتی ہوں اللہ سے فتنہ پرور اولاد کسی کو نہ دے۔ مورے سینہ پیٹتے ہوئے ویلا کرنے لگی۔ اور میں دعا کرتا ہوں خدا تعالیٰ ہماری اگلی نسلوں کو آپ جیسے بزرگوں سے بچائے، آمین۔ وائے ہائے ہائے ہائے، واہ میر، آئی ایم یور فین ہو گئی میں تو تیری، جیڑی تو ٹکا کے ماری۔ میر سالار ٹھہر ٹھہر کر بولا، اس پل اس کی آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ مورے کلس کر رہ گئی۔ چلتا ہوں امی سائیں، اس نے سائرہ بیگم کے سامنے سر خم کیا۔ جاؤ اللہ کی امان میں۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی، ساتھ ہی سر جھکائے کھڑی میرا کو دیکھا تو آگے بڑھ کر بنا کچھ بھی کہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ میر سالار کی آنکھوں میں بھی اس پر حیرت کے رنگ واضح تھے۔ سائرہ بیگم نہ جانے کیوں نظریں چرا گئی۔ سالار نے گہرا سانس بھرتے ہوئے میرا کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ سر ہلاتی ہوئی اس کے ساتھ چل پڑی۔ کوئی نہیں، سائرہ بیگم آج نہیں تو کل سائرہ بیگم سے اٹ ہو جائے گی۔ وحاش شاہ کا اس پل دیکھنے سے مماثلت رکھتا تک گالیاں بکتے وہ اپنے آپے میں نہ تھے۔ ساتھ ہی میر سالار کو دھمکیاں بھی دیے جا رہے تھے جس کی اسے قطعاً پرواہ نہ تھی۔ اس کے محافظین جب وحاش شاہ کو باہر لے کر نکلے تو وہاں گاؤں کے لوگوں کا ایک مجمع موجود تھا۔ پتہ نہیں وہ مخبری کرنے والا کون تھا جس نے خبر اس قدر تیزی سے پھیلائی تھی کہ اب لوگ تماشا دیکھنے کے لیے حویلی کے اطراف میں جمع کھڑے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے خوشی سے چمکتے چہروں کو دیکھ کر وحاش شاہ کا جسم گویا بھسم ہو کر رہ گیا۔ ارے ساڑھے سڑ کے مر جانا تو وحاش شاہ، بہت پچھتاؤ گے تم سب۔ وحاش شاہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے تم سب کو بھی، ایک ایک فرد سے گن گن کر بدلہ لوں گا میں۔ وہ خونخوار لہجے میں بولے۔ ان کی اس حالت سے وہاں کھڑا ہر شخص لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جب بھی وحاش شاہ کی نظر اپنے سابق محافظوں پر جا پڑی، سب کی نظر بچا کر انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کیا کہ کیا کام ہو گیا، تو ان سب نے سر اس بات میں ہلا کر انہیں ہری جھنڈی دکھائی جس سے ان کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ اپنی جھلک دکھلا کر گم ہو گئی۔ ہے ہی شیطان، بڈھا شیطان۔
اب دیکھنا میر میری طاقت، تم مجھ پر کبھی فوقیت نہیں پا سکتے، تمہارے ساتھ وہ ہوگا جس کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ میں بادشاہ ہوں، میں نے بھی ہار ماننا نہیں سیکھی۔ میرے پیارے پوتے۔ بگڑے ہوئے تاثرات کے ساتھ انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے میر کو دیکھ کر سوچا، آنکھوں سے گویا نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھی۔ میر سالار میرا کے ہمراہ اپنی گاڑی میں تھا جسے وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ دوسری گاڑی میں اس کے اپنے محافظوں کے ہمراہ بادشاہ موجود تھے۔ ایک گاڑی میں بادشاہ کے سابق محافظین موجود تھے جو کہ اب میر سالار کے محافظین میں سے تھے۔ یہ الگ بات کہ میر ابھی ان کی اصلیت سے قطعاً واقف نہ تھا، لیکن میر میرے اتنا پاگل لگتا نہیں کہ ایویں کسی تے بھی منہ چک کے بھروسہ کر لوے۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ چونکہ ان کی روانگی شام کے وقت گاؤں سے ہوئی تھی، سو جب وہ شہر پہنچے تو گھڑی کی سوئیاں رات کے 8 بجا رہی تھی۔ میر سالار نے فارم ہاؤس پہنچتے ہوئے ہی سب سے پہلے محافظین کو حکم دیا کہ وہ بادشاہ کو استقبال کے سائڈ والے روم میں لے جائیں، وہی پہرے داری کریں۔ انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ میر بہت پچھتاؤ گے تم، یاد رکھنا میری یہ بات، تم نہیں جانتے کس قسم کی سنگین غلطی کر رہے ہو۔ تو بادشاہ کی دھمکیاں مسلسل جاری و ساری تھی، مگر ان کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا میرا کہ ہمراہ اندر بڑھ گیا، جو صورتحال سے کافی سہمی بھی لگ رہی تھی۔ کوڑی نے تو سہم نہیں ہے۔ کمرے میں آ کر اس نے سب سے پہلے ایس پی حسن کو کال کے پھر فریش ہونے چلا گیا، جبکہ میرا بھی اپنے ملبوسات وغیرہ کو اس کے ٹھکانے پر رکھ کر خود بھی فریش ہونے چلی گئی۔ اسی اثنا میں ملازم نے حسن کے آنے کی اطلاع دی۔ میر سالار جو کہ فریش ہونے کے بعد اسی کے انتظار میں تھا، فوراً لاؤنج میں چلا ہے۔ حسن نہایت خوشگوار موڈ کے ساتھ اس کے گلے آ لگا۔ یار سالار، تجھے نہیں لگتا تو نے اس بار زیادہ ہی لمبا ٹور کر لیا گاؤں کا؟ حسن نے شرارت سے کہا۔ تمہاری بات بجا اور مجھے اس کا اندازہ بھی ہے، مگر وہاں معاملات کچھ اس نہج پر جا پہنچے کہ ان سے نپٹانے میں خاصا وقت لگ گیا۔ خیر الحمدللہ کام ہو گیا، ابھی تمہیں یہاں نہایت ہی اہم کام سے طلب کیا۔ میر سالار نے سنجیدگی سے کہا تو اس پر حسن بھی سنجیدہ ہو گیا۔ کیا ہوا میر، سب خیریت؟ حسن نے اس کے چہرے کو جانچا جہاں گہری سنجیدگی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سوچ رہا ہوں انسان بعض اوقات کس قدر بے بس ہوتا ہے، اسے وہ سب کچھ بھی کرنا پڑتا ہے جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ وجہ وہ بربریت اور بے رحمی ہوتی ہے جسے وہ مزید بڑھاوا نہیں دینا چاہتا۔ خون کے رشتے اگر سفاکت کی انتہا کو پہنچ جائے تو میرے نزدیک جیسے باقی مجرم ویسے یہ بھی ہیں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کچھ افسردگی سے بولا تو حسن نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں دادا سائی کی بات کر رہا ہوں، جنہیں میں اس بربریت کے کیس میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ شہر لے آیا ہوں۔ حسن کی سوالیہ نظروں کے جواب میں میر نے اسے یاد دلایا تو وہ جیسے کچھ سمجھتے ہوئے گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں میر، تم صحیح ہو، اب بتاؤ کرنا کیا ہے؟ حسن نے آگے کا پلان پوچھا۔ میں چاہتا ہوں انہیں تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے لے جاؤ، باقی مجرموں کی طرح انہیں بھی لاک اپ میں رکھنا ہوگا، باقی کا کام تم دیکھ لو۔ صبح تو ویسے میں ادھر ہی آ رہا ہوں، فی الحال میں زوفا سے ملاقات کا سوچ رہا ہوں یہ خلا والا معاملہ بھی جلد سے جلد نپٹ جائے تاکہ تمہیں بھی سکون اور باقی سب کو بھی۔ آخر میں اس کا لہجہ قدر شوق سا ہو گیا۔ حسن اپنی بے پایہ خوشی چھپانے کے چکر میں چہرے پر ہاتھ پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ لڈو پھوٹ رہے۔ شکریہ میرے دوست، چلو پھر صبح ملاقات ہوگی کیونکہ مجھے تو وقت لگ جائے گا۔ حسن نے ایک بار پھر اس سے گلے ملتے ہوئے بولا۔ آئی نو، تم اس کی فکر مت کرو، صبح ملیں گے۔ میر سالار نے اس کا کندھا تھپتھپایا تو وہ سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ اسی اثنا میں میرا بھی چلی ہے، مگر تب تک حسن جا چکا تھا۔ آہٹ پر میر سالار نے پلٹ کر اسے دیکھا جو نکھری نکھری سی اس کے روبرو کھڑی تھی۔ کیا بات ہے بیگم، بہت لائٹ مار رہی ہیں آپ؟ وہ شرارتاً کہتا ہوا اس کے نزدیک آ کھڑا ہوا۔ وہ کچھ شہم سی گئی۔ ہن میرا تو علاوہ تینوں نظر کی آندا ہر ٹائم تینوں دی لاٹا ہی نظر آنی ہیں۔ آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں سائیں۔ میرا نے اس کے خوبرو چہرے پر نظریں دوڑائیں تو بے ساختہ میر سالار کا کہکا گونجا۔ یار میں نے تم سے تعریف کے بدلے میں تعریف کرنے کو تو نہیں کہا تھا۔ وہ دلچسپی سے دیکھنے لگا تو وہ خود بھی ہنس دی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ اس کے ہاتھ میں گاڑی کی کیز اور ایک لفافہ دیکھ کر میرا نے پوچھا۔ ہاں میں زوفا کے یہاں جا رہا ہوں، کھلا کے کاغذات پر اس کے سائن مطلوب ہے، سو اسی سلسلے میں جا رہا ہوں۔ تم ریسٹ کرو، ویسے بھی زوفا چھوٹی حویلی جانے سے قبل تم سے ملاقات کر کے جائے گی۔ میر سالار نے اسے تفصیل سے آگاہ کر کے محبت سے اس کی پیشانی کو چھوا۔ بیچاری زوفا بی بی، مجھے تو ان پر بہت رحم آتا ہے، اللہ نے یقیناً ان کے لیے کوئی بہتری لکھی ہوگی۔ میرا پوری امید سی بولی۔ بے شک۔ اوکے مسز، سی یو سون۔ جب تک ڈنر کر کے تھوڑا ریسٹ کر لو، میری فکر مت کرو، میں واپسی آنے کے بعد ڈنر کر لوں گا۔ اس کا گال سے ہلا کر وہ اجلت بھرے انداز میں ٹیبل سے اپنا فون اٹھا کر باہر نکل گیا۔ میرا بھی ملازموں کو آواز دیتے ہوئے خود کچن کی جانب بڑھ گئی تو میرا بھی نال لے جاندہ، گھر بیٹھ کے انہیں سونا ہی ہے اور جا کے دل پشوری کر رہے گی۔ میر سالار اپنے محافظین کے ساتھ ایس پی حسن کے گھر کو روانہ ہوا، جبکہ اس نے گاؤں کے ساتھ آئے اپنے محافظوں کو وہیں رکنے کو کہا، ساتھ ہی نے ہر قسم کے خطرے سے محتاط رہنے کی تاکید کی۔ اس کے جانے کے بعد وہ سب چوکیدار کو گیٹ سے ہلانے کی منصوبہ بندی میں مصروف ہو گئے۔ فکر نہ کرو، میرے پاس یہ رومال ہے، چوکیدار کو بے ہوش کر کے یہ کام بآسانی ہو سکتا ہے۔ ایک نے دھیمے لب و لہجے میں تدبیر بتائی تو وہ سب خوشی سے کھیل اٹھے۔ دیکھیا انہوں نے کچھ نہ کچھ چاڑنا، وہ تو میر صاحب بھی نا۔ یار مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے پتہ میر صاحب ہمیں شروع میں آزمائیں گے کہ ہم ان کے وفادار ہیں یا نہیں۔ اگر بھولے سے بھی انہیں بھنک پڑ گئی کہ ہم نے یہ کیا تو وہ ہم سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ ایک نے کپ کپاتی آواز میں اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا تو شاہ سائی کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ آخر کریں تو کیا کریں؟ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، تم سب اچھی طرح جانتے ہو شاہ سائی کے ان سب کے پیچھے مقصد اپنی آزادی ہے۔ دوسری صورت میں انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ اگر میرا کام نہیں ہوتا تو لڑکی کا کام وہیں تمام کر دینا۔ ایک آدمی نے جھنجھلا کر کہا۔ لیکن اس کو اندر سے باہر لائیں گے کیسے؟ جگہ تو ویسے بھی شاہ سائی نے بتا دی، اس کا مسئلہ نہیں، لڑکی کو اندر سے باہر لانے کا مسئلہ۔ گیٹ سے چوکیدار تو ہٹ جائے گا، باقی ملازمین کا کیا کریں؟ ان میں سے ایک آدمی کا دھیان اب اس جانب گیا تھا۔ ملازمین کون سا اس لڑکی کے پاس موجود ہوں گے؟ وہ سب اپنی اپنی ڈیوٹی پر ہیں، یہ رومال والا کام اس کے ساتھ بھی کریں گے۔
جیسے اس کی بولتی وہیں بند ہو جائے گی اور پھر اسے وہیں سے غائب کر دیں گے۔ ایک نے خود کو تیسمار خان سمجھتے ہوئے چٹکیاں بجائیں اور پھر بعد میں میر صاحب کو جواب کیا دیں گے؟ بتاؤ، یہ بہت رسک والا کام ہے، ہمارے پاس کرنے کا کوئی تو ٹھوس بہانہ ہونا چاہیے، ورنہ اس کا سارا شک ہم پر ہی جائے گا۔ ایک آدمی نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر زوردار مکہ مارا۔ یار، ہم میں سے صرف 2 آدمی اس لڑکی کو لے کر جائیں گے، اسے وہیں قید کر کے واپس آ جانا فوری طور پر، پھر بعد میں خود میر صاحب کو یہاں کال کر کے انہیں اس بارے میں بتا دیں گے کہ گیٹ پر چوکیدار موجود تھا، اس لیے ہم سب استبل کی سائڈ پر تھے۔ جب ہم شور سن کر اس طرف آئے تو چوکیدار بے ہوش ہے اور ایک گاڑی پر کچھ لوگ سوار ہو کر تیزی سے بھاگے۔ بس اب بہت ہو گیا، چلو یہ کرتے ہیں ورنہ وہ آ جائیں گے، وہ سب کہتے ہوئے برق رفتاری سے اپنے انجام سے بے پرواہ اس گھنونے عمل کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ دیکھیں، میں نے پہلے پتہ سے انہیں میرا دی کڈنیپنگ دا کیا ہونا، لیکن میر صاحب ایڈا لاپرواہ کدّا ہو سکتا؟ وہ جب حسن کے گھر پہنچا تو زوفا اور بیجان ڈنر سے فارغ ہو کر ہال روم میں ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں میر سالار کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ زوفا خوش ہونے کے ساتھ ساتھ آبدیدہ بھی ہوگی۔ میر سالار احترام سے بیجان کے سامنے جھکا تو انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعاؤں سے نوازا۔ میرتا آپ کو بہت یاد کیا، کیسے آپ؟ اور میرا ٹھیک ہے؟ وہ سیدھا ہوا تو زوفا اس سے لگتی ہوئی پھیکے لہجے میں بولی، الحمدللہ ہم دونوں ٹھیک ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، مگر گاؤں میں بھی کچھ ضروری کام نپٹانے تھے۔ خیر تم بتاؤ، یہاں تمہارا دل لگا یا نہیں؟ میر نے اپنائیت سے پوچھا، ساتھ ہی اس کے ہمراہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں بیجان بہت اچھی ہیں، میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ زوفا نے ہلکے سے مسکرا کر بیجان کو دیکھا تو وہ نہال سی ہو گئی، ساتھ ہی ملازموں کو آواز دے کر چائے بنانے کو کہا۔ اور آپ بتائیں بیجان، زوفا آپ کو تنگ تو نہیں کرتی؟ میر نے قدر شرارت سے پوچھا تو زوفا کا منہ کھل گیا۔ تنگ تو کرتی ہے، بار بار میرے نہ چاہنے کے باوجود واپسی کی بات کرتی ہے۔ ارے بیٹا، میں تو اب ہرگز نہیں چاہتی یہاں سے جائے، سمجھ نہیں آتی کیا کروں؟ بیجان افسردہ سی بولی تو زوفا گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر زوفا، میرے یہاں آنے کا مقصد ایک اور اہم کام بھی ہے، جو کہ میرے خیال میں آج ہی مکمل ہو جانا چاہیے۔ خلا کے کاغذات ہیں جن پر سکندر کے دستخط موجود ہیں، اب تم ان پر اپنے سائن کر کے اس رشتے سے مکمل طور پر آزادی حاصل کر سکتی ہو۔ میر سالار نے لفافے سے وہ پیپرز نکالے تو زوفا کا چہرہ فک سا ہو گیا۔ قسمت نے اسے جو بھیانک مذاق کیا تھا، اس کا مقصد و مطلب وہ آج تک نہ سمجھ سکی۔ لب دانتوں تلے دبا کر اس نے بمشکل اپنی امڑتی سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ بیجان بھی ملال سی ہو گئی۔ کر دو بیٹا دستخط اور خود کو اس گھٹن زدہ رشتے کے بوجھ سے آزاد کر لو، خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سے بہتر چن رکھا ہوگا انشاءاللہ۔ افسردہ نہ ہو، جانتی ہوں تمہارا غم بہت بڑا، لیکن یہ یاد رکھو بیٹا کہ اوپر والا سب سے بڑا ہے۔ بیجان نے اس کے ضبط کی شدت سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر سمجھایا تو وہ سر ہلا کر میر سالار کے ہاتھوں سے پین لیے کاغذات پر ان سے بتانے کی مطلوبہ جگہ پر اپنے دستخط کرنے لگے۔ درد حد سے سوا تھا۔ اس شخص کی زندگی میں داخل ہونے سے اس کی زندگی سے بے دخل ہونے تک کا سفر ایسے ہی تھا جیسے کسی جلتے صحرا میں کوئی میلوں کا سفر ننگے پاؤں طے کرے۔ اس رشتے نے اسے فقط آنسوں کے سوا دیا ہی کیا تھا۔ آخری سائن کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ سوچ آئی جس میں واقعی صداقت تھی۔ ڈونٹ وری، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ میں چلتا ہوں، انشاءاللہ جلدی آؤں گا، پھر تم چھوٹی حویلی بآسانی جا سکو گے۔ بیجان مجھے اجازت دیں۔ وہ زوفا کا سر تھپ تھپاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ ہی بیجان سے اجازت لی۔ بیٹھے تو صحیح، پہلے ڈنر کرے، چائے بس تیار ہے۔ زوفا نے اسے روکنا چاہا مگر وہ کافی عجلت میں تھا، پھر کبھی آنے کا وعدہ کر کے وہ باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے متورم آنکھوں سے بیجان کو دیکھا تو وہ بھی افسردگی سے سر ہلا کر رہ گئی، گویا کہہ رہی ہوں قسمت بھی اپنے کون کون سے روپ دکھاتی ہے۔ اس وقت وہ دونوں خاموش تھی۔ زوفا نے حوض اپنے بین کرتے دل کو سختی سے ڈپٹا اور اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ ہی بیجان کو احتیاط سے بازوں سے پکڑ کر اٹھایا اور ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دل کے ٹوٹ جانے کا اب ملال کیا کرنا، پتھروں کی بستی میں آئینے تو ٹوٹیں گے، آندھیوں کے موسم میں اس طرح تو ہوتا ہے، خوشبو کے پھولوں سے رابطے تو ٹوٹیں گے۔ او یار دفع کر، او اس قابل ہی نہیں سی کو پیچھے رویا جائے، انہیں کو وری رولا اوری جان نو صبر کر لا۔ وہ جیسے گاڑی میں آ کر بیٹھا اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون ریسیو کر کے کان سے لگایا مگر دوسری جانب سے ملنے والی اطلاع پر گویا میر سالار کے سر پر آسمان پوری قوت سے آ گرا۔ واٹ، کیا بک رہے ہو؟ ہوش و حواس میں ہو؟ وہ انتہائی زوردار آواز میں تھاڑا۔ اس کے محافظین ایک دوسرے کی جانب ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ تو بھی تو سارے ہی اپنے چاک کے لائے ہو تو سارے گانے چڑھ کے آئیں گے ہوتے، کیسے لے گیا آخر؟ تم سب کیا بے ہوش پڑے ہوئے تھے جو خبر تک نہ ہوئی؟ اگر اسے ایک خروچ بھی آئی نا تو سب کے سب بے موت مارے جاؤ گے، سنا تم سب نے؟ اسٹیئرنگ پر زوردار پنچ مارتے ہوئے اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ تیش سے برا حال تھا۔ فون ڈیش بورڈ پر پھینک کر سخت اضطراری کیفیت میں اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے فل سپیڈ پر چھوڑ دیا۔ اس پل اس کا دل چاہا وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے، گرم خون دماغ کی دیواروں میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ اس کے محافظین بھی حیران پریشان سے اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ ایک نئی مصیبت اپنا منہ کھولے سامنے کھڑی تھی۔ شدت عشق خیر و تیری کیسے عالم میں لا کے چھوڑ دیا۔ وہ جس کیفیت میں ڈرائیونگ کر رہا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بھی پل یہاں کچھ بھی ہو جائے، ایسا ہو جائے گا جو ناقابل قبول ہوگا۔ سخت پریشانی کے پیش نظر اس کی پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھی۔ اس نے موڑ کاٹا ہی تھا کہ اس کا موبائل ایک بار پھر چیخ اٹھا۔ ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھا کر اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو وہاں زکا صاحب کا نام دیکھ کر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اس وقت وہ جن حالات سے گزرا تھا وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا گاؤں میں اس بابت کسی کو بھی علم ہو۔ وہ یہ معاملہ اپنے تئیں نپٹانا چاہتا تھا۔ بمشکل خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔
हेलो मीर, ज़का बात कर रहा हूँ। वो दूसरी जानिब से ज़का साहब की आवाज़ उभरी। हाँ चाचा साईं बोलें। इसने स्पीकर ऑन करके मोबाइल डैशबोर्ड पर रखा। बेटा अब तो चाचा साईं बादशाह को भी तुमने अपनी हिरासत में ले लिया। बेटा मैं अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझसे मेरी यहाँ छोटी हवेली का हर एक फ़र्द ज़ोफ़ा से मिलने का मुतमनी है। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं खुद ज़ोफ़ा को वहाँ आकर ले जाऊँगा। तुम अपने काम में मसरूफ़ हो गए। इन मसरूफियत में तुम्हारा बार बार गाँव आना भी मुमकिन नहीं। मेरे ख्याल में अब कोई ख़तरा भी लाक नहीं है। तो क्या मैं ज़ोफ़ा को शहर से वापस ला सकता हूँ? ज़का साहब के लहजे में बेकरारी भरी हुई थी। ठीक है चाचा साईं, आप ज़ोफ़ा को ले जा सकते हैं। मैं माज़रत खाऊँ, वाकई मसरूफियात बहुत हैं, वरना मैं तो खुद इसे गाँव अपने साथ ही ले जाने को था। आप आ जाए, कोई मसला नहीं। बाद में मैं हवेली का चक्कर लगाऊंगा। आप सबसे बहुत ज़रूरी बात भी करनी है, सो इसके लिए मुझे गाँव आना होगा। इसने अपनी परेशानी छुपाते हुए लहजे को बमुश्किल नॉर्मल रखा। दूसरी जानिब ज़का साहब इसके इजाज़तनामे पर बेतना खुश हो गए। साथ ही से अपने कल तक आने की इत्तला देते हुए इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मीर सलार ने गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज़ कर दी। तकरीबन 15 मिनट के बाद इसकी गाड़ी जब फार्म हाउस के गेट के अंदर दाखिल हुई तो वो गोया ज़ख्मी शेर की मानद गाड़ी से उतरा और खूनख्वार अंदाज में इन सबकी जानिब बढ़ा, जो अपने हवाइयाँ उड़ाते चेहरों के साथ बड़े मुअद्दब अंदाज में हाथ बांधे खड़े थे। कौन थे वो लोग? हाँ तुम सब के नशा करके सोए थे जो खबर नहीं हुई? कुछ पूछ रहा हूँ मैं। इसने झटके से इनमें से एक आदमी का गिरेबान अपनी आहनी गिरफ्त में जकड़ते हुए पूछा। इसकी धारती आवाज़ और आंखों में उतरा खून देखकर इन सब के दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरसने लगे। साईं वो जी, हम सब मौके पर मौजूद ही न थे, हम पिछले हिस्से की जानिब थे। इनमें से एक ने एक सांस में वजाहत पेश की। मीर सलार ने इस शख्स की एक गर्दन पर अपनी पकड़ ढीली की, साथ ही से ज़ोरदार धक्का दिया। वो शख्स इसी फुटपाल की मानिंद उठता हुआ ज़मीन पर जा गिरा। मीर सलार दोनों जेबों में हाथ डालते हुए इन सबके चेहरों का बगौर मुआयना करने लगा। वो सब खुश कांटों पर बार बार ज़ुबानें फेरे थे। इन तमाम अफराद के एक अंदाज से इस तरह अपनी झलक दिखा रहा था। मीर की आंखों की सुर्खी में मज़ीद इजाफा होने लगा। तुम सब पर अपनी हिफाजत का ज़िम्मा लगाते हुए मैं ये क्यों भूल गया कि तुम सब मुझसे पहले जिस शख्स से मुहाफ़िज़ रह चुके हो, इसकी फितरत में महज लोगों को धोखा देने के अलावा कुछ भी शामिल नहीं। तुम सब में और बादशाह में भला फिर क्या फ़र्क है? फ़र्क कैसे हो सकता है? तुम सब ने भी वही खसलत पाई है। बेफ़िक्र हो, इसका भी इलाज है मेरे पास। इसने अपनी ज़िरक निगाह इन सबकी मशकूक हरकतों पर डालते हुए अपने मुहाफ़िज़ीन में से एक को आवाज़ दी। साईं हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया जी। एक आदमी इसके कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोला। बाकी सारे भी अब हाथ जोड़े रहम की भीख मांग रहे थे। तुम तमाम अपनी खातिर ख्वाह इज़्ज़त अफजाई के बाद ये भी बता दो कि कोई बात नहीं, चलो खैर है। मीर सलार ने अपने मुहाफ़िज़ को आंखों के इशारे से इन सब की मरम्मत का हुक्म दिया। खुद लंबे लंबे डग फटता अंदर की जानिब बढ़ गया। हकीकत आश्कार होने के बाद अब ना सिर्फ बादशाह की सज़ा में इजाफा बल्कि इनके आदमियों की भी भरपूर शामत आने को थी। मीर सलार कभी नहीं चाहता था कि ज़ोफ़ा की गाँव के लिए रवानगी फार्म हाउस से। वो जानता था फार्म हाउस पर मीरा की गैर मौजूदगी ज़ोफ़ा को परेशान कर देगी। जिन हालात में मीरा इसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी वो इस सबसे भी ज़ोफ़ा बखूबी वाकिफ़ थी। सो वो ज़ोफ़ा को ये भी कहकर नहीं टाल सकता था कि वो मीरा को हवेली छोड़ा है। ज़का साहब ने भी कल तक आ जाना था। मीर के लिए एक और तमानीत शुदा बात थी। किसी बहाने ज़का साहब की मुलाकात बराह रास्त हसन से भी हो जाएगी, जिससे इन्हें बाद में किसी भी किस्म का कोई भी फ़ैसला लेने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसने एसपी हसन को फ़ोन पर तमाम रुदात बताते हुए साथ ही ज़का साहब की आमद का भी बता दिया। इसने हसन से ज़ोफ़ा को मीरा की गुमशुदगी के मतलब कुछ भी बताने से सख्ती से मना किया। साथ ही से ये भी कहा कि वो ज़ोफ़ा से ये कहे कि कुछ अहम मसरूफियात की वजह से मीर नहीं आ सकता, वो बाद में गाँव का चक्कर ज़रूर लगाएगा। फिलहाल वो खुशी खुशी ज़का साहब के साथ यहाँ से छोटी हवेली को रवाना हो जाए। इसके साथ ही इसने ज़का साहब को भी हसन के घर का एड्रेस देते हुए इन्हें ज़ोफ़ा के वहाँ ठहरने की असल वजह बताई। इन्हें इस पर मुकम्मल एतमाद था, सो इन्होंने भी आगे से इससे कोई सवाल नहीं किया। हसन मीरा की गुमशुदगी से खुद भी परेशान हो गया। वो फ़ौरन फार्म हाउस के लिए निकल जाना चाहता था, मगर मीर सलार ने इसे ये कहकर मना कर दिया वो सब संभाल लेगा। अब मीर साहब का हुक्म था तो हसन परेशान होने के अलावा कुछ कर भी क्या सकता था? गाल तो सही है, शुक्र है मेरी नहीं मननी तो मीर दी मान ली। साथ ही ज़ोफ़ा की रवानगी का सुनकर इसकी उदासी में मज़ीद इजाफा हो गया था। असल वजह है दास ना दीदारे याद करना जितनी देर तक इत्थे रहना। बहरहाल वो भी ऐसा कोई हक़ महफूज नहीं रखता था जिसकी बिना पर वो ज़ोफ़ा को यहाँ रुकने पर मजबूर कर सके। लामहौला इसे ना चाहते हुए भी ये काम करना ही था। मोहब्बत ज़िंदगी के फ़ैसलों से लड़ नहीं सकती, किसी को खोना पड़ता है, किसी का होना पड़ता है। वाह। मोहम्मद तलाशी नजर अतराफ़ में दौड़ाते हुए बीजान के कमरे में दाखिल हुआ तो इसे वहाँ बैठी नजर आई। वो दोनों ख़वातीन बातों में मसरूफ़ थी। मैं अंदर आ सकता हूँ? हसन ने गहरी नज़रों से सामने बैठी इस दुश्मन जहाँ को देखते हुए इजाज़त तलब की। ज़ोफ़ा ने इसे एक नज़र देखकर नज़रों का ज़ाविया बदल लिया। हाँ आओ ना बेटा। बीजान ने इसकी मर्दाना वजाहत को निसार हो जाने वाली निगाहों से देखा। वो नपे तुले कदमों से चलता हुआ चेयर पर बैठ गया। ज़ोफ़ा आपसे एक अहम बात करनी है। इसने अब इस पर डायरेक्ट इसी को मुखातिब किया जो शायद इसे भरपूर नज़रअंदाज करने की कोशिशों में मसरूफ़ थी। इसकी बात पर बस सवालिया अंदाज में से देखने लगी। क्या बात है हसन, खैरियत तो है ना? बीजा ने बगौर हसन का हद से ज़्यादा संजीदा अंदाज नोट करते हुए सवाल किया। मीर की कॉल आई थी। इसने मुझे ज़ोफ़ा को इत्तला देने के लिए कहा है कि इनके बाबा इन्हें कल यहाँ से ले जाने को आ रहे हैं। मीर बहुत मसरूफ़ है, वरना वो खुद ज़ोफ़ा को हवेली छोड़ने जाता। हसन की इत्तला ने तो जैसे ज़ोफ़ा पर शादी मर की तैयारी कर दी थी। वो मसरूर हो उठी, बुझी आंखों की ज्योत यकायक जल उठी। इसके बरक्स बीजान बेहद उदास हो गए। ये क्या कह रहे हो बेटा, इतनी जल्दी? ज़ोफ़ा के कुछ कहने से पहले बीजान ने अफसुदगी से कहा। बीजान मेरे ख्याल में यही बेहतर है। ज़ोफ़ा के वालिदैन बहुत परेशान है, अब इनका भी हक़ बनता है कि वो ज़ोफ़ा को यहाँ से ले जाए। एसपी हसन ने हमकते दिल को डपट कर चुप करवाते हुए सपाट लहजे में कहा। किधर गया? ज़ोफ़ा ने इसके अंदाज़ को जाने की बगौर देखा।
دیکھ لا گورنا، لیکن میں فارم ہاؤس سے روانہ ہوتی تو ذرا بہتر ہوتا، میرا اور میرا سے بھی ملاقات ہو جاتی میری۔ زوفا نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ نہیں فی الحال یہ ممکن نہیں، آپ کی ملاقات بہت جلدی ان دونوں سے بھی ہو جائے گی، فکر کی بات نہیں، آفٹر آل وہ دونوں حویلی کا چکر تو لگاتے رہیں گے نا۔ اور پھر میر نے بھی یہی کہا نا، سو آپ بات کو سمجھے پلیز، حسن نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو وہ ساری لا کر رہ گئی۔ ساتھ ہی بی جان کو دیکھا جو خاموشی سے بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی، چہرے پر اداسی نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ زوفا نے بے اختیاری ان کا ہاتھ تھام لیا تو اسے دیکھنے لگی۔ بی جان پلیز اس طرح تو نہ کریں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ہماری، آپ بہت اچھی ہیں، اس عرصے میں آپ نے مجھے جو عزت و محبت دی ہے اس کے احسان میں تعمر نہیں بھول سکتی اور نہ ہی بھولنا چاہوں گی۔ اس نے ان کے ہاتھ کو عقیدت سے چوما، بی جان کی آنکھیں نم سی ہو گئی۔ سامنے چیئر پر بیٹھا حسن یکٹک زوفا کے چہرے کو تک رہا تھا، اس کے اندر اس پل عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ چپ کرو زوفا، ہم نے تم پر ہرگز کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو ہمارا فرض تھا بیٹا، رہی بات ملاقات کی تو چھوڑو اسے، کیوں نہ تم ہمیشہ کے لیے یہیں آ جاؤ میرے پاس، کیوں حسن کیا خیال ہے؟ بی جان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا اور پھر ساتھ ہی حسن کو مخاطب کیا۔ زوفا کا رنگ فکس ہو گیا، جبکہ ایس پی حسن کی معنی کے اس بات پر بی جان کی معنی کے اس بات پر کچھ گڑبڑا سا گیا۔ گڑبڑاندہ دے ادا پہ جدہ تو اور کچھ چاننا نا، بی جان میں ذرا پیکنگ کر لوں، بعد میں آتی ہوں آپ کے پاس۔ زوفا نے بمشکل لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائی، ساتھ ہی اٹھ کر بنا ادھر ادھر دیکھ کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بی جان کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ گئی تھی، اس میں مزید وہاں رکنے کی سکت باقی نہیں تھی۔ بی جان آپ کو کیا ضرورت تھی ان سے ایسی کوئی بھی بات کرنے کی؟ اس کے جانے کے بعد ایس پی حسن گدے جھلا کر خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں اچھا، بی جان نے کیا تو تڑف لیا جدو آپ گل کیتی سی، ہن سننا نہیں تو میرے منہ چو کچھ، تو پھر قسم تو میری کہ تم ایسا نہیں چاہتے، اور اگر واقعی ایسا نہیں چاہتے تو میں آئندہ سے کوئی بھی بات نہیں کروں گی، مگر حقیقت بتانا۔ بی جان نے اپنی چانچتی نظروں سے اس کے چہرے کا گویا ایکس رے کرتے ہوئے پوچھا۔ کوئی فائدہ نہیں بی جان، مت کریں یہ فضول سی کوشش، کچھ نہیں ہونے والا۔ دوسری جانب تو وہ جیسے خود سے ہی ناراض تھا، تقریباً پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے واک آؤٹ کر گیا، مگر اپنے ہر انداز سے وہ بی جان کے شک پر تصدیق کی مہر لگا گیا۔ بی جان ساری فکر و پریشانی ایک جانب رکھتے پرجوش انداز میں مسکرا دی۔ بی جان دی تو دلی مراد پوری ہو گئی، بی جان مسکراوے بھی نہ۔ حرم نے میک اپ کی تہہ اتارتے ہوئے ایک نظر سکندر شاہ پر ڈالی جو موبائل پر مصروف تھا۔ ان کی شادی کا آج تیسرا روز تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بہت خوش تھے، مگر حرم نے متعدد دفعہ سکندر شاہ کا کھویا کھویا انداز بھی نوٹ کیا۔ سکندر سائیں ایک بات پوچھوں؟ اس نے مسکارا اتارتے ہوئے پوچھا۔ پوچھو، سکندر شاہ نے مصروف سے لہجے میں کہا۔ کیا کوئی بات ہے جو آپ کو پریشان کری ہے؟ وہ بیڈ پر اس کے قریب آ ٹکی، چہرے پر آدھے ادھورے میک اپ کے نشانات ابھی بھی باقی تھے۔ نہیں تو تمہیں ایسا کیوں لگا؟ سکندر شاہ نے فون ایک جانب رکھ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بس ایسے ہی، مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے آپ کسی بات سے پریشان ہیں، ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو۔ حرم نے کندھے اچکا کر اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میری جان، تم پریشان ہو، میں کسی بات سے پریشان ہوں گا تو تم سے شیئر ضرور کروں گا۔ سکندر نے پیار سے اس کے گالوں پر چٹکی بھری تو مسکرا دی، مگر اندر سے وہ مطمئن اب بھی نہ ہوئی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے سکندر کے کندھے سے سر ٹکا کر ایک بار پھر پوچھا۔ پوچھو۔ سکندر شاہ نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ زوفا چھوٹی حویلی میں موجود ہے یا ابھی بھی شہر میں ہی ہے؟ اس نے لہجے کو سرسری سے بناتے ہوئے سوال کیا، جبکہ سکندر شاہ کے چہرے کے ساتھ تن سے کہ اس نے ایک جھٹکے سے حرم کو خود سے علیحدہ کیا۔ اچھا یار، کچھ میرے لسنرز کہہ رہے تھے کہ سکندر نو نہ زوفا ملنی چاہیے سی تے نہ حرم، تے میری گال سنو نا، حرم تے سکندر اگر ایک دوسرے کو نہ ملتے تو وہ ایک دوسرے کے لیے سزا کیسے بنتے؟ اب آپ لوگ آ کے دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ یہ سوال بہتر ہے تم کسی اور سے کرو حرم، اگر تمہیں اس بابت جاننے میں دلچسپی ہے تو، میرا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے قدر غصے سے کہتے ہوئے ٹی وی کا ریموٹ اٹھا لیا۔ حرم کے چہرے پر پہلے تو حیرت ابھری، پھر استحضاء تاثر بکھر گیا۔ ٹھیک ہے مانتی ہوں اب کوئی تعلق نہیں، تو کیا میں یہ مانوں کہ پہلے کوئی تعلق تھا؟ وہ سینے پر دونوں ہاتھ باندھے اٹھ کھڑی بھی لہجہ قدر جتاتا ہوا تھا۔ سکندر شاہ زک چاہ کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھیا انہوں نے منشا کر کے ایک دوسرے نے مار دینا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ اور کوئی بات نہیں، تمہاری شک و شبہات کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، وہ تیز لہجے میں کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ حرم کے اندر بھانبڑ چل اٹھے، چہرہ آگ برسانے لگا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اب اس زوفا کا غم آپ کو کھائے جا رہا ہے سکندر سائیں، اور وہ لڑکی اتنی بڑی غاصب نکلی کہ آپ کی زندگی سے نکل جانے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑا اس نے۔ سب جانتی ہوں میں، ہر بات کی خبر ہے مجھے، جلد از جلد اس ڈائری کو مجھے ٹھکانے پر لگانا ہوگا ورنہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ابھی تو سکندر سائیں کو اس سے ہمدردی کا بخار چڑھا ہوا ہے، وہ ڈائری ان کے ہاتھ لگی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، کھلس کر سوچتے ہوئے دوبارہ ڈریسنگ روم کے ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جا دفعہ ہو جا کے لانتی ہے۔ کیا ہوا؟ اپنی اوقات دکھائی ان لوگوں نے یا اب تک نہیں؟ میر سالار نے پستول کے اندر گولی چیک کر کے سامنے دیوار کی جانب نشانہ کیا۔ پاس ہی سہما سا نئی محافظ کھڑا تھا، وہ اس وقت ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا پستول سے نبرد آزما تھا۔ سائیں ان سب کی ہم نے کافی خاطر مدارت کی ہے جی، آخرکار انہوں نے سچ سے پردہ اٹھا ہی دیا۔ نعیم بنا رکے شروع ہو گیا۔ کیا بتایا انہوں نے؟ میر نے ایک نظر نعیم کو دیکھا، اس کے بعد نعیم نے جو بتایا اسے سن کر میر سالار کا گرم خون گویا پورے جسم میں لاوا بن کر گردش کرنے لگا۔ ان سب کو اپنی حراست میں لو اور انہیں بادشاہ کی جگہ ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ پہنچا دو۔ انہیں تو اب میں بعد میں دیکھ لوں گا، فی الحال میں جا رہا ہوں، اور ہاں غلطی سے بھی کوئی غلطی نہ ہو، یہ لاسٹ وارننگ ہے میری،
وہ اجلت میں گاڑی کی کیز اٹھا کر وہاں سے نکل گیا۔ نعیم کے بتائے پتہ کی جانب وہ اپنی گاڑی پر رفتاری سے بھگائے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس وقت 2 سے 3 آدمی موجود تھے۔ وہ جلد سے جلد میرا کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا بہت کمزور لڑکی اس ساری صورتحال سے بہت خوفزدہ ہو چکی ہوگی۔ اس کے بعد اسے وحش شاہ سمیت ان کے آدمیوں کا بھی علاج کرنا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر طے کر کے مطلوبہ جگہ پر جا پہنچا۔ وہ ایک پوشیدہ سی عمارت تھی جو شاید کسی بھی پل ایک ملبے میں تبدیل ہو جانے کو تھی۔ گاڑی سے اتر کر وہ تیز قدموں سے اس عمارت کی جانب بڑھا۔ اس کے آدمی بھی اسلحہ سنبھالے اس کی تائید میں اندر کی جانب بڑھے۔ میرا کدھر تم میری جان؟ میر سالار بھینچی ہوئی قدرے بلند آواز میں میرا کو پکارتے ہوئے سامنے بنے ایک کمرے کی جانب بڑھا۔ آواز میں جیسے کسی کو چھن جانے کا خوف سرایت کر رہا تھا، اور پھر یکایک اس کے قدم وہیں دروازے پر جم سے گئے۔ اس کی ساکت نظریں اندرونی مناظر پر ٹھہر سی گئی۔ اندر کی ٹوٹ پھوٹ سے ٹوٹے ہیں لفظ بھی دوران گفتگو یوں اٹکتا نہیں تھا میں۔ جس کی جھنکار میں دل کا آرام تھا وہ تیرا نام تھا، میرے ہونٹوں پر رقصا جو ایک نام تھا وہ تیرا نام تھا۔ مجھ سے منسوب تھی داستانیں کئی ایک سے ایک نئی، خوبصورت مگر جو ایک الزام تھا وہ تیرا نام تھا۔ کیسے کرتا کسی اور کی گفتگو یاد تھا صرف تو مجھ کو میرے جنوں کا جو نام تھا وہ تیرا نام تھا۔ صبح سے شام تک جو میرے پاس تھی وہ تیری آس تھی، شام تک جو کچھ لبے بام تھا وہ تیرا نام تھا۔ دوست جتنے تھے ناشنا بن گئے پارسا بن گئے، جو میرے ساتھ رسوا سرعام تھا وہ تیرا نام تھا۔ غم نے تاریکیوں میں اچھالا مجھے، مار ڈالا مجھے، ایک نئی چاندنی کا جو پیغام تھا وہ تیرا نام تھا۔ واہ! وہ پتھرائی ہوئی ساکت آنکھوں سے شوق سے سامنے کھڑا سامنے بوسیدہ سے فرش پر بے ترتیب پڑے وجود کو دیکھ رہا تھا، جس کی حالت کسی لوٹے ہوئے رہزن کی مانند لگ رہی تھی۔ دوپٹہ قدرے فاصلے پر زمین پر پڑا ہوا تھا، بکھرے ہوئے بالوں اور بکھرے لباس میں وہ دنیا مافیا سے بے گانہ پڑی ہوئی تھی۔ میر سالار اسے اس حالت میں دیکھ کر کچھ لمحے تک اپنی جگہ سے ہلنے کے قابل نہیں رہا۔ یکایک وہ ہوش میں اور تیر کی تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ اس ہولناک منظر نے اس پل اس کے حواس مختل سے کر دیے۔ کچھ غلط ہو جانے کے خدشے نے اس کے دل کی دھڑکنوں میں اس قدر اضافہ کر دیا کہ وہ اس پل بخوبی اس کی آواز سن سکتا تھا۔ دوپٹہ زمین سے اٹھا کر وہ اس کی جانب بڑھا۔ میرا! اس نے گھٹنوں کے بل زمین پر ٹک کر اس کے بے ہوش وجود کو اپنے بازوؤں میں سمیٹا، ساتھ ہی اس کے گرد دوپٹہ لپیٹ دیا۔ میرا! آنکھیں کھولو، میں یہاں ہوں تمہارے پاس، اوپن یور آئیز پلیز۔ اس کا پسینے سے تر چہرہ تھپتھپاتے ہوئے میر سالار کے لہجے اس پل بے بسی رچی بسی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک پل کے اندر اسے اس کے قدموں پر کھڑا کر دے۔ پانی لاؤ، یہاں کھڑے کھڑے دیکھ کیا رہے ہو؟ ہاں؟ اس نے دہلیز پر کھڑے اپنے محافظوں کی جانب دیکھا اور گرا کر بولا۔ وہ سارے بھی ناسمجھی کی کیفیت میں سہمے سہمے سے کھڑے تھے۔ اس کے خون اندام نظروں پر ان میں سے ایک شخص بوکھلاتے ہوئے فوراً پانی کی تلاش میں نکل گیا۔ ادھر ادھر تک کھان دی بجائے گڈی جو منرل واٹر کاٹ لے آئیں۔ میرا یار گیٹ اپ پلیز، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اب ان سب کو ایسی عبرت ناک سزا ملی کہ مرتے دم تک میر سالار کا خوف ان کے ذہن و دل میں رہے گا۔ وہ ایک بار پھر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا سلگتا لہجہ آنے والے وقت کی نشاندہی کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انور پانی کی بوتل کے ساتھ آیا تو میر سالار نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مزید سہم گیا۔ تم کیا پانی کا چشمہ دریافت کرنے چلے گئے تھے؟ عقل و شعور کھو بیٹھے ہو؟ اتنا وقت کیوں لگا تمہیں؟ ہاں؟ بوتل اس کے ہاتھ سے لے کر اس نے جس انداز میں انور سے پوچھا، انور سمیت وہاں موجود مزید 2 شخص بھی ہراساں سے نظر آنے لگے۔ اس وقت وہ جس ذہنی کیفیت سے گزر رہا تھا اس کے محافظوں کو اس کا بخوبی علم تھا۔ غصے کی حالت میں تو وہ ویسے بھی کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ وہ لوگ دل ہی دل میں اپنی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگے۔ سائیں یہاں کہیں پانی موجود نہیں تھا، یہ جگہ کھنڈرات سے بھری پڑی ہے، مجھے آبادی کی جانب جانا پڑا، اس وجہ سے وقت لگ گیا۔ انور نے ہمت کی اور تاخیر کی وجہ بتائی۔ میر سالار بنا کوئی رسپانس دیے میرا کے چہرے پر پانی چھڑکنے لگا۔ 2 سے 4 بار اس عمل پر اس نے ہلکی سی جنبش کے ساتھ ذرا سی آنکھیں کھول دیں۔ میر سالار کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ میرا! میں ہوں سالار، تمہارے پاس ہوں میں میری جان، فکر کی قطعاً کوئی بات نہیں۔ اسے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے اس نے اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹا اور پھر پانی کی بوتل اس کے منہ سے لگا دی۔ وہ ایک سانس میں چند گھونٹ پی گئی اور پھر نم آنکھوں سے بے دم انداز میں اس کے ساتھ لگی۔ میر سالار نے اپنا تحفظ بھرا سار اس کے گرد باندھ کر اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا وہ بہت سہم گئی ہے، فی الحال وہ اسے کوئی بھی سوال کر کے اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا پہلے وہ تھوڑی سی پرسکون ہو جائے، پھر ہی جا کر وہ اس سے ان سب کے متعلق کچھ پوچھے گا۔ تم سب گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ اس نے ان سب کو حکم دیا تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ میں بہت ڈر گئی تھی سائیں، مجھے لگا اب آپ کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ وہ لوگ بہت ظالم ہیں، مجھے ان سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ واپسی کے لیے اٹھتا میرا کی بھیگتی آواز پر ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے سسکیاں لے رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا میری زندگی، تم ریلیکس کرو۔ ان کا پالا اس بار میر سالار شاہ سے پڑا ہے۔ موت اور زندگی کا اصل مطلب تو انہیں اب پتہ چلے گا۔ اس کی آواز تحش و غضب کی حدت سے دہک رہی تھی۔ سائیں وہ سب مجھے بے دردی سے کھینچتے ہوئے یہاں لائے، میں چیختی رہی مگر انہیں مجھ پر ترس نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ سب یہاں سے چلے گئے۔ میں تھوڑی دیر مدد کے لیے چلاتی رہی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ شکر ہے آپ آگے، ورنہ میں تو مر گئی ہوتی۔ میرا نے سختی سے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی، آواز پستی تھی۔ چپ کرو، ایسی باتیں تو نہ کرو، ہم ہمیشہ ساتھ اور پاس رہیں گے۔ میرا مجھے تمہارے معاملے میں کسی پر بھی اعتبار نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں تمہیں حویلی نہ چھوڑ کے آ جاتا، جبکہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں تمہاری ماں بھی موجود ہے۔ بڑی حویلی میں بہت ہستی ہیں وہ جو تمہاری سچی خیر خواہ ہیں، مگر کھویلی والوں کے سامنے وہ بھی مجبور ہے، میں جانتا ہوں۔ تم پر وہاں کوئی بھی مصیبت آتی تو وہ کر ہی کیا سکتی تھی۔ میں تمہیں ہمیشہ اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہوں۔ بات یہ بھی ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا یار۔ اس نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ میرا کے دل میں گونا گونا سکون اترنے لگا۔
میرا نے ویسے پتہ نہیں کہ جڈ رونا کر دیتا سلارتے. اب چلتے ہیں. میری سے اپنی بازو میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کھنڈر ہمارے سے نکلتا چلا گیا. ڈنر پر بس وہ اور بی جان موجود تھی. ایس پی حسن کا کچھ پتہ نہ تھا. ڈنر سے فارغ ہو کر وہ اور بی جان باتوں میں مصروف ہوگی. باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا. اب گھڑی کی سوئیاں 12 کے ہندسے پر جا رہی تھی. اس پر اب نیند کا غلبہ چھانے لگا. بی جان بھی اب تھک چکی تھی. وہ بی جان کو ان کے کمرے میں پہنچا کر خود بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. اس نے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اپنے نام کی پکار سن کر ٹھہر سی گئی. بہت خوش ہیں آپ؟ حسن کی آواز پر وہ اس کی جانب پلٹی. جو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا وہ شاید ابھی بھی لوٹا تھا. کیا مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے؟ زوفا نے کچھ حیرت سے پوچھا. بالکل ہونا چاہیے. آفٹر آل آپ اتنے عرصے بعد حویلی جو جا رہی ہیں. مگر اس خوشی میں یہ مت بھول جائے گا زوفا کہ یہاں کوئی اور بھی ہے جو آپ کا منتظر ہے. وہ اس کے بے داغ چاندنی کی مانی چمکتے چہرے پر نظر دوڑاتے ہوئے بے قراری سے بولا. ایس پی صاحب، مانا کہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ میرے بارے میں اس قسم کے خیالات رکھیں. معاف کیجیے گا مگر جو آپ چاہتے ہیں وہ سراسر ناممکن ہے. وہ تپی ہوئی آواز میں بولی. چہرہ سرخ سا ہونے لگا. جڑا عشق ہے نا یہ بھی بہت بیست کراندہ. میں صاحب لا لے اپنے حسن صاحب کو. میں کیا کوئی گناہ کر رہا ہوں جو آپ اس طرح سے ریئیکٹ کریے؟ زوفا، میں نے آپ سے خلوص دل سے محبت کی ہے. میں تب تک آپ کا انتظار کر سکتا ہوں جب تک آپ اپنی مکمل رضامندی نہیں دیتی. مگر خدا رہا میری نیت پر تو شک مت کریں. حسن گویا تڑپ کر بولا. ہائے اللہ، میں تھک گئی. میں اب مزید اس سب کے متحمل نہیں ہو سکتی. پہلے کیا کم میری زندگی میں مشکلات ہے جب آپ بھی آ گئے. آہو تو جا کے ساتھ ہی زندگی شامل ہو جا. چلے جائیے. آپ کوشش بھی مت کیجیے گا کیونکہ میں اب اپنی باقی ماندہ زندگی تنہائی گزارنا چاہتی ہوں. خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں. زوفا نے غم و غصے سے لرزتی آواز میں کہا. آپ ڈائریکٹ یہ نہیں کیوں نہیں کہتی کہ سانس لینا ہی چھوڑ دوں؟ متغیر چہرے کے ساتھ ہونٹ بھیج کر وہ زمین پر پڑی نادیدہ شے کو گھورنے لگا. زوفا چونک کر اسے دیکھنے لگی جو بہت ہی شکست خوردہ لگ رہا تھا. آپ بہت اچھے انسان ہیں مگر میری زندگی میں جس نے شیب و فراز کا شکار رہی ہے میں شاید اس سے کبھی نہیں نکل سکتی. آپ کو مجھ سے بہتر بہت سی لڑکیاں مل جائیں گی. ایک نیک و وفا شعار لڑکی جب آپ کی زندگی کا حصہ بنے گی تو آپ خود بخود سب کچھ بھول جائیں گے. اس کی بات پر حسن کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی جس میں عجیب سی ٹوٹ پھوٹ تھی. مشورے کا بہت بہت شکریہ محترمہ زوفا. مجھے کسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے اور کسے نہیں کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے اس کا بہتر فیصلہ میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ویسے جیسے آپ کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا حق حاصل ہے. بس ایک بات کہنا چاہوں گا، جو شخص ماضی کا توق گلے میں لٹکائے پھرتا ہے وہ اپنے حال اور مستقبل کا کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. چلتا ہوں. خدا حافظ. لفظ پر لفظ ٹھہر ٹھہر کر کہتے ہوئے جھٹکے سے پلٹا. برق رفتاری سے سیڑھیاں پھلانگتا اوپر چلا گیا. زوفا اپنی جگہ بے حس و حرکت خالی ذہن کے ساتھ کھڑی تھی. ہم زباں میرے تھے ان کے دل مگر اچھے نہ تھے. منزلیں اچھی تھی مگر ہم سفر اچھے نہ تھے. جو خبر پہنچی یہاں تک اصل صورت میں نہ تھی خبر اچھی مگر اہل خبر اچھے نہ تھے. بستیوں کی زندگی میں بے زری کا ظلم تھا. لوگ اچھے تھے وہاں کے اہل زر اچھے نہ تھے. ہم کو خوابوں میں نظر آتی تھی کتنی خوبیاں. جس قدر اچھے لگے تھے اس قدر اچھے نہ تھے. اس لیے آئی نہیں گھر میں محبت کی ہوا. اس محبت کی ہوا کے منتظر اچھے نہ تھے. واہ، سمجھ نہیں آئی. سواد آ گیا. اس پر لحاظ درست کرتے وہ آہستگی سے اس کی جانب جھکا اور جذب اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتی ہے. وہ اسے یکٹک دیکھ رہی تھی. ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ میر سالار اس کا ہاتھ تھامے بیٹھ کے پاس پڑی چیئر پر بیٹھ گیا. وہ چاہتا تھا وہ آرام کر لے مگر میرا کی آنکھوں میں نیند کا بھی دور دور تک پتہ نہ تھا. اس دوران مرز کے کہیں نہ جانے کے متعلق 2 دفعہ پوچھ چکی تھی. آپ بہت اچھے ہیں سائیں. میرا نے اپنی ننھی سے گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط کی. کیا واقعی؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا. ہاں، اور مجھے آپ سے بہت محبت ہے. وہ نثار ہونے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. جانتا ہوں میری زندگی. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مخمور انداز میں بولا. آپ کہیں نہیں جا رہے ہیں نا؟ میرے پاس ہے نا؟ میرا نے ایک بار پھر وہی سوال دہرایا. نہیں جا رہا کہیں بھی. اب جہاں بھی جانا ہو صبح ہی جاؤں گا. تم آنکھیں بند کرو میں یہی ہوں. اس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا. تے بیٹھ دے آ جا. آپ لیٹ جائیں نا، کب تک یوں ہی بیٹھے رہیں گے؟ میرا کی بات پر بے ساختہ میر سالار کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی. وہ اس کی چالاکی خوب سمجھ رہا تھا. اکثر رات کو اسے کہیں نہ کہیں جانے پڑ جاتا تھا. میرا کو اس کا یقین دلانے پر بھی یہی خدشہ لاگتا کہ وہ کسی بھی پل اٹھ کر چل دے گا. تو صحیح گا اللہ، بے اعتباری تیری دیتی ہوئی ہے. آپ ہنس کیوں رہے ہیں سائیں؟ اس پر وہ کچھ خفگی سے بولی. بس ایسے ہی. وہ مسکراہٹ دبا کر اس کا خفا خفا سا چہرہ اپنی آنکھوں میں بسانے لگا. آپ آ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ منہ پھلا کر بولی. اشارہ اس کے لیٹنے کی جانب تھا. آ رہا ہوں. وہ چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے کی لائٹ آف کر کے نائٹ بلب آن کر بیڈ کی دوسری جانب آ لیٹا. بہت ہنسی آتی ہے آپ کو، اور وہ بھی ایسے ہی. میں کیا پاگل ہوں؟ اندھیرے میں اس کی آواز سنائی دی تو میر سالار کا بے ساختہ کہکا گونجا. تو آپ کو کیا اس میں کوئی شک ہے مائی سویٹ ہارٹ؟ مسکراتی آواز میں اس نے اس کے گال پر چٹکی بھری. میرا نے ایک ننھا منا سا مکہ اس کے کندھے پر دے مارا. سالار نے ہنستے ہوئے اس کے مرتعش وجود کو اپنی جانب کھینچا اور کسی قیمتی شے کی مانند خود میں سمیٹ لیا. تیرا رابطہ میری ہر دعا یہ دوا ملے تو میں ٹھیک ہوں. اس کے 2 پیپرز اب بھی باقی تھے. شادی سے پہلے تو اس نے ایگزامز کی تیاری زور و شور سے شروع کر دی تھی. اس کے چند پیپرز تو اچھے گئے. باقی جو 2 رہ گئے تھے اب اسے اس کے لیے کافی پاپڑ بیلنے پڑے تھے کیونکہ اب اس سے تیاری کی خاک ہونی تھی. سکندر شاہ بھی اس سے ناراض تھا اور وہ اپنے بیجا شکوک کی وجہ سے تو آج کل اس نے خود کو ویسے بھی خوار کیا ہوا تھا. وہ بیگ لے بیڈ پر آ بیٹھی. نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. سکندر شاہ بھی اب تک کمرے میں نہ آیا تھا. اس نے وقت دیکھا اور دل ہی دل میں بل کھا کر آ گئی. میں نے بھلا ایسا بھی کیا پوچھ لیا جو محترم اس قدر حد تک سیکھ پاؤ گے؟
कूट कर सोचते हुए इसने बैग से बुक्स निकाली थी कि बुक्स के साथ वो डायरी भी बाहर निकल आई। डायरी देखकर हरम के नकुश तन से गए पेशानी शिकन आलूद हो गई। इस दिन के बाद इसने इस डायरी को एक बार भी नहीं खोला। वो डायरी को घूरती नज़रों से देख रही थी कि आहट पर बेतरह हड़बड़ाकर डायरी को वापस बैग में डाला। अंदर दाखिल होने वाला सिकंदर शाह था। हरम ने जिस हड़बड़ाहट का मुजाहिरा किया था, इसकी हरकत को इसने कुछ हैरत से मगर बकौर देखा, जबकि हरम इसे देखकर बेड से उठी और लपक कर इसके करीब आ गई। किधर थे आप सिकंदर साईं? आपको कुछ अंदाज़ा है मैं किस कदर परेशान थी? इसका बाजू जकड़ कर इसने कुछ तेज़ लहजे में पूछा। क्यों परेशान थी तुम? तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जो तुम परेशान हाल फिर रही हो ना, इसमें सरासल तुम्हारा अपना हाथ है। बेजस शक को वहम ने तुम्हारी अक्ल को नाकिस कर दिया। वो झटके से इसके गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाते हुए जलकर बोला। ओह अच्छा, मेरी बातें आपको इतनी तकलीफ़ क्यों देती हैं? हाँ, इस ज़ोफ़ा का नाम सुनते आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? मैं जब भी इसका नाम लेती हूँ आप तो हत्ते से उखड़ जाते हैं। हरम ने लड़ाका औरतों की तरह हाथ नचाया। आज ये ज़ोफ़ा वाल नहीं भी मतवज्जा होना ना, इस बीबी ने कह के मतवज्जा करना उन्होंने। वो लड़की अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है हरम। इसके बारे में बात कर करके तुम मेरी और अपनी ज़िंदगी से खुशी और सुकून को रुखसत कर बैठोगी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसे तलाक दे चुका हूँ मैं। तुम्हारी समझ में मेरी बात कब आएगी? वो चबा चबा कर बोला और वार्डरोब से ट्राउज़र और टी शर्ट निकाल कर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। हरम एक नज़र ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे पर डालती बेड पर आटी कि न जाने किन सोचों में घूमती कि वो ड्रेसिंग रूम से निकला और बिना इसकी तरफ देखे आईने के सामने जा खड़ा हुआ। हरम इसे देखकर फ़ौरन उठी और इसके पास जा खड़ी हुई। अच्छा, तो अब क्या ऐसे नाराज़ रहेंगे मुझसे? इसने नज़ाकत से सिकंदर के कंधे पर हाथ रखा। सिकंदर शाह जो अपने बालों को संवारा था, गहरा सांस भर कर रह गया। हरम, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मासवाए इसके कि तुम बेबुनियाद शक करती हो। तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है कि तुम्हारी इस हरकत से हमारा रिश्ता किस हद कदर मुतासर हो सकता है? हेयर ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर अगर वो इसकी जानिब मतवज्जा हुआ, जिसके चेहरे पर नदामत तो नहीं है मगर कुछ खामोशी ज़रूर छाई हुई थी। मैं जो कुछ कह रहा हूँ क्या तुम्हें इसकी समझ आ रही है हरम? सिकंदर ने बगौर इसका अंदाज़ नोट किया। जी बिल्कुल ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा, मगर मैं बता देती हूँ ज़ोफ़ा के लिए मेरे दिल में कभी नरम गोशा पैदा नहीं हो सकता। वो कुछ सोचते हुए किचकिचा कर बोली। सिकंदर शाह कंधे उचकाकर सोफे की तरफ बढ़ गया। छोड़ो इन बातों को, तुम ज़रा मेरी अच्छी सी कॉफ़ी बना लो, साथ ही कुछ खाने के लिए भी ले आना। इसके बाद एक अच्छी सी मूवी देखेंगे। वो माहौल को खुशगवार बनाने के लिए हल्के फुल्के लहजे में बोला तो हरम का चेहरा खुशी के मारे लश्कारे मारने लगा। अभी लाती हूँ साईं। वो चहकते हुए बाहर निकल गई। यकायक सिकंदर शाह की नज़र गैर शऊरी तौर पर हरम की फलाई किताबों पर जा पड़ी। इसके जहन में चंद मिनट्स पहले वाला मंजर घूम गया। वो उलझता हुआ सोफे से उठ खड़ा हुआ। देखो तो सही, आखिर हरम साहिबा को मुझसे क्या छुपाने की जहमत आन पड़ी। वो ज़ेर लब बड़बड़ाते हुए बेड के पास आ रुका। साथ ही इसके बैग को हल्का सा छुआ तो एक रंगीन कवर का सिरा इसके हाथ आ लगा। इसने इसे बाहर खींचा तो इतने सामने एक डायरी देखकर बेसाख्ता इसके लबों पर एक मुस्कुराहट आ गई। ओहो, डायरी, यानी कि मोहतरमा को पढ़ाई से ज़्यादा डायरी लिखने में दिलचस्पी है, और ये ऐसा भी कोई शौक़ रखती है, मुझे कभी खबर क्यों नहीं होने दी। खैर देखते हैं क्या क्या राज छुपे में इस में। वो डायरी के कवर को उलट पलट कर देखते हुए खुद से बोला। साथ ही कवर पलटा तो पहले सफ़े पर खूबसूरती से दर्ज नाम पर जैसे इसकी निगाह गई वो वहीं जम सा गया। इसकी साख नज़र इस नाम पर ठहर सी गई। डायरी के पहले सफ़े पर दर्ज ज़ोफ़ा शाह देखकर सिकंदर शाह की पेशानी पर न जाने क्यों पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। इसने दूसरे सफ़े पर उंगली रखी थी कि फिर कुछ सोचकर इसने मोहतात निगाहों से दरवाजे की जानिब देखा। हरम किसी भी पल आ सकती थी और फिर से कोई नया तमाशा हरगिज़ नहीं चाहता था। हरम के सो जाने के बाद इसने डायरी को पढ़ने का मुसम्मम इरादा दिल ही दिल में बांधा और डायरी को वापस इसी साबे में बैग में डाल दिया। इसका ध्यान मुकम्मल तौर पर बढ़ चुका था, मगर न चाहते हुए भी अभी से हरम से किया अपना वादा पूरा करना ही था। वो टीवी ऑन के सोफे पर आ बैठा। थोड़ी देर में हरम चंद नवाज़ माँ तो भाप उड़ाती कॉफ़ी के साथ हाजिर थी। चेहरा अंदरूनी खुशी से जगमग कर रहा था। इसके बरक्स सिकंदर शाह की तमाम हिस्सियात इसके बैग में मौजूद डायरी पर लगी हुई थी। डायरी पढ़ तब पछतावे दलदल दे विच फंस बेगैरत आदमी। आखिर इस डायरी में से भी किया जो हरम ने इसे इतना संभाल कर रखा हुआ। पहले की बात जो भी हो, मगर अब तो ये ज़ोफ़ा से अपनी बेजारी नफरत का इजहार करती है। ऐसे में इसकी डायरी को इतना सहन कर रखने की वजह कुछ समझ नहीं आ रही। सिकंदर शाह के दिल में ढेरों सवाल थे। कॉफ़ी का मग उठाते हुए इसने एक नज़र हरम पर डाली जो टीवी की जानिब मतवज्जा थी। सिकंदर शाह ने भी अपनी नज़र स्क्रीन पर चलते मनाजिर पर जमा दी। ये अलग बात कि इसका ज़हन कहीं और गर्दिश कर रहा था। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा ग्रिल पर दोनों हथेलियां टकाए रात की तारीकियों में न जाने क्या तलाश कर रहा था। रोफ़ा के रद्द-ए-अमल से इसके दिल पर चोट सी लगी थी जिससे अभी तक खून रस रहा था। इसने ज़िंदगी में बेशुमार महरूमियों का सामना किया था। इसकी ज़िंदगी बहुत सी मुश्किलात का शिकार रही थी। आज जो कुछ भी था बीजान की बदौलत है। ज़िंदगी की बसात पर जहाँ हज़ारों महरूमियाँ इसके साथ थी, वहाँ मोहब्बत की महरूमी इसका दिल जी रही थी। इसके जज्बे तो खालिस थे, मगर दूसरी जानिब जिस हस्ती से वो मोहब्बत का मुर्तकिब हो बैठा था, शायद इसके नज़दीक इन जज्बात खालिस जज्बात की भी कोई कदर न रही थी। वो बेहिस हो चुकी थी या शायद अब जानबूझकर इन सब चीज़ों से मुँह मोड़ लेना चाहती थी। वो थका थका सा कमरे के अंदर आ गया और दोनों हाथों में सर गिराए वो बेड पर ठहसा गया। गलती मेरी है, मैं क्यों इसके आगे इतना बेख्तियार हुआ? लेकिन ये मामला शायद मेरे बस का था ही नहीं। अगर मेरे बस में होता तो कब मैं भला इस लाहासिल मुसाफत का हिस्सा ही क्यों बनता? मेरी गलती बस ये है कि मुझे अपनी मोहब्बत के इज़हार ज़ोफ़ा के रूबरू कतई नहीं करना चाहिए था, जबकि इस बात का मुझे भी कहीं ना कहीं इल्म था मायूसी मेरा ही मुकद्दर बनेगी। कम अज़ कम अपनी खुशफहमी में मैं खुश तो था। लब खींच कर सोचते वो अजियत की इंतहा पर था। मैं तो पहले क्या सी वार्निंग देती सी।
مجھے اپنے ضبط پر ناز تھا سرے بزم رات یہ کیا ہوا، میری آنکھ کیسے چھلک گئی، مجھے رنج ہے یہ برا ہوا، میری زندگی کے چراغ کا یہ مزاج کوئی نیا نہیں، ابھی روشنی ابھی تیرگی، نہ جلا ہوا نہ بجھا ہوا۔ مجھے جو بھی دشمن جاں ملا وہی پختہ کار جفا ملا، نہ کسی کی ضرب غلط پڑی نہ کسی کا تیر خطا ہوا۔ مجھے آپ کیوں نہ سمجھ سکے یہ خود اپنے دل ہی سے پوچھئے، میری داستان حیات کا تو ورق پرق ہے کھلا ہوا، جو نظر بچا کے گزر گئے میرے سامنے سے ابھی ابھی، یہ میرے ہی شہر کے لوگ تھے، میرے گھر سے ہے گھر ملا ہوا۔ ہمیں اس کا کوئی بھی حق نہیں کہ شریک بزم خلوص ہونا، ہمارے پاس نقاب ہے نہ کچھ آستین میں چھپا ہوا۔ مجھے ایک گلی میں پڑا ہوا کسی بدنصیب کا خط ملا، کہیں خون دل سے لکھا ہوا کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا۔ مجھے ہم سفر بھی ملا تو کوئی تو شکستہ حال میری طرح، کئی منزلوں کا تھکا ہوا کہیں راستوں میں لٹا ہوا۔ ہمیں آج راستے گھر سے چلے ہوئے سرے راہ عمر گزر گئی، کوئی جستجو کا صلہ ملا نہ سفر کا حق ہی ادا ہوا۔ رات کے 2:15 بجنے کو تھے، نیند و چین سکندر شاہ سے کوسوں دور تھا، وہ بستر پر کروٹیں بدل بدل کر تھک سا گیا۔ اس نے ایک نظر اپنی برابر لیٹی حرم پر ڈالی جو محو استراحت تھی، ایک نظر اس کے بے خبر سوئے وجود پر ڈال کر وہ بستر سے نیچے اتر آیا، ساتھ ہی صوفے پر پڑے حرم کے بیگ کو دیکھا جو سونے سے پہلے وہاں رکھی تھی۔ سکندر شاہ نے دوبارہ سے ایک محتاط نظر اس پر ڈالی اور خود صوفے کی جانب بڑھ گیا، آہستگی سے اس کے بیگ سے زوفا کی ڈائری نکالتے ہوئے اسے اس پل خود پر کسی چور کا سا گمان ہو رہا تھا، مگر وہ اپنے تجسس کے ہاتھوں بے بس و مجبور تھا۔ وہ ڈائری لیے سیدھا ڈریسنگ روم میں چلا آیا، ساتھ ہی ڈریسنگ روم کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا تاکہ حرم کی آنکھ کھلے تو اس کے پوچھنے وہ یہ کہہ سکے کہ وہ لیپ ٹاپ پر کوئی ضروری کام کر رہا تھا، ساتھ ہی اس کی ضروری کالز وغیرہ سے اس کی نیند میں کوئی خلل نہ پڑے، اس لیے روم لاک کیا ہوا تھا۔ ڈائری تو اپنے لیپ ٹاپ بیگ میں بھی چھپا سکتا تھا، مگر فی الحال اس ڈائری کو اسے جلد از جلد پڑھنا تھا، اس نے سوچ لیا تھا۔ وہ چیئر پر آڑ بیٹھا، ساتھ ہی بے قراری سے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ چل بھئی تینوں تے ہن ہارٹ اٹیک آ ہی جاوے، میں تے کہنی۔ جولائی بروز بدھ 13 جولائی بروز بدھ۔ زندگی کے اس موڑ پر ہوں کہ جہاں اپنے لیے کوئی غم گسار نہ پایا تو تمہیں چن لیا، میری پیاری ڈائری۔ آج سے تم میری دوست ہو، میری ہمدم، میری رازداں اور میری تنہائیوں کی ساتھی ہو۔ میں تمہارے رنگین اوراق پر اپنی زندگی کے سیاہ باب بے فکری سے رقم کر سکتی ہوں۔ مجھے تم سے کسی قسم کا خطرہ جو لاحق نہیں ہے، کہنے کو تو ایک کنبہ میرے ساتھ ہے، مگر ان میں سے میں کسی کو خود کے ساتھ ایسا نہیں پاتی جو میرا ساتھ دے سکے۔ سب سے پہلے تو واحد اوپر والی ذات ہے جس کے سامنے میں اپنا دکھ درد بتا کر دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی ہوں۔ اس کے بعد اب تم ہو جو بطور دوست میرے ساتھ خاموش آنسو بہا کر مجھے تسلیاں اور دلاسے دے سکتی ہو۔ 17 جولائی۔ جس طرح موت اور زندگی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، ٹھیک اسی طرح محبت بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ تو بس ہو جاتی ہے بنا کسی اجازت کے، بنا کسی رکاوٹ کے، ٹھیک ویسے جیسے مجھے ہوگی۔ کاش میرے اختیار میں ہوتا تو میں کبھی اس شخص سے محبت نہ کرتی جس کا ملنا میرے مقدر کی لکیروں میں مجھے دور دور تک نظر نہیں آتا۔ سکندر شاہ۔ نامی ناسور آہستہ آہستہ میری رگوں میں اتر کر مجھے نیلا کرتا جا رہا ہے، میں کچھ بھی کرنے سے قاصر ہوں۔ 19 جولائی۔ ہر بار اس کے چہرے پر سکندر شاہ کے متعلق بات کرتے ہوئے کوس و قزح کے رنگ بکھر جاتے ہیں اور ہر بار میں اس سے نظریں چرا لیتی ہوں، مبالغہ میری نظر نہ لگ جائے، میں اس کی خوشیاں چھین کر اپنی خواہشات کا تاج محل تعمیر کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے اس کی خوشی کا، اس کا سکون ہر چیز سے زیادہ عزیز تر ہے۔ نہ ہوتا تو اس کے منہ سے اپنی محبت کے متعلق بات سن کر میں اس کی ہنسی کے ساتھ ہنس نہ رہی ہوتی۔ کبھی کبھی زندگی انسان کو ایسے دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہر جانب کانٹے کانٹے اگے ہوتے ہیں، دور کھڑی قسمت کہکہ لگا رہی ہوتی ہے اور ہمیں ننگے پاؤں انہی کانٹوں پر چلنے کو مجبور کرتی ہے، شاید اسی کا نام مقدر ہے۔ 20 جولائی۔ میں نے اس شخص کو اپنی ہر دعا میں مانگا، اس سے پاگلوں کی طرح عشق کیا، یہ جانتے ہوئے وہ میری قسمت کا ستارہ نہیں، جس رات سے بھی اس کا گزر ہوا ہے میں نے اس دھول تک سے محبت کی ہے۔ اس کے ملنے کا امکان تو کہیں بھی نہیں ہے، مگر اس عرصے میں میں نے اتنا ضرور جان لی کہ جو چیز مقدر میں نہ ہو اس کے لیے اگر ہم ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنی جان بھی لے لیں پھر بھی وہ لا حاصل ہی رہتی ہے۔ 29 جولائی۔ جب ان دونوں کو ساتھ دیکھتی تو مجھے اپنا وجود ان کے درمیان بہت دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، بلکہ ان سے بھی کئی زیادہ حقیر، بے مایا، بیکار۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں ایک بند گلی میں تنہا کھڑی ہوں اور ان دونوں کی سرگوشیوں کہکوں کی گونج ہر سمت اس قدر تیز ہے کہ یوں لگتا ہے یہ آوازیں میرے کانوں کے پردے پھاڑ رہی ہوں۔ بے بسی سی بے بسی ہے، جسم زخموں سے چور ہے، مطلوبہ زخم ڈھونڈنے سے قاصر ہوں۔ زندگی اپنے رعب سے ہے تباہ اور در ماں کی کچھ سبیل نہیں۔ 1 اگست۔ اس شخص کی ایک جھلک کے لیے میں بے چین بھی ہوتی ہوں، مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ مجھے اس کے روبرو آنے سے خوف آتا ہے کہ کہیں وہ میری آنکھوں سے چھلکتے افسانوں کا راز نہ پالے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جس سے محبت ہو اسے ہماری محبت کی خبر ضرور ہونی چاہیے، مگر میں اس بات سے ہرگز متفق نہیں ہوں۔ جب سامنے والے کو آپ میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہ ہو تو اس کے سامنے اپنی محبت کا ڈھنڈورا پیٹنا اپنی سیلف ریسپیکٹ کا جنازہ نکالنا، میں یہ نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں اس مقام پر آ جائیں جہاں میں اس شخص کے سائے سے بھی کتراؤں۔ 3 اگست۔ پتہ نہیں کیوں میں جو بھی سوچتی ہوں ہر بار اس کے برعکس ہی ہو جاتا ہے، جتنا سوچتی ہوں اس شخص سے سامنا درپیش نہ ہو سچویشن وہی بن جاتی ہے۔ آج ہم نے بڑی حویلی کا چکر لگایا مگر میری ساری خوشی اداسی میں تبدیل ہوگی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ سکندر شاہ بھی وہاں موجود ہے، ورنہ میں جانے سے گریز برتتی تھی۔ وہاں سے لوٹی ہوں تو تھکن حد سے سوا، اور اس بار ایسا لگتا ہے جیسے یہ تھکن محض قدموں کی نہیں بلکہ دل بھی اس میں شامل ہے۔
جسم تو پہلے ایک عجب سی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اب تو آنسو بھی بنجر زمین کی مانند ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے یہ دل ایک تپتا ہوا صحرا بن چکا ہے اور وہاں ہر سو قحط کا عالم ہے۔ سکندر شاہ کے ہاتھوں سے ڈائری چھوٹ کر نیچے جا گری۔ مزید پڑھنے کی ہمت اب اس میں نہ پید تھی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کب ان لفظوں کو پڑھتے پڑھتے اس کی اشک اس کی آنکھوں کی سرحد کو پار کر گالوں پر لڑک آئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے پوروں سے اپنا چہرہ چھوا تو پوروں کا گیلا پن محسوس کرتے اس کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ ایسی آنسوں رے چلو بھر پانی چ ڈب کے مر جا لانتیا۔ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بری طرح سے سسک اٹھا۔ اے میرے خدا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میری بزدلی نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے دل میں میرے لیے بے پایا محبت کی مجھے خبر ہوئی بھی تو کب یہ آگاہی کا عذاب میری جان لے لے گا؟ میرے اللہ، مجھ سے میرا حافظہ چھین لے میرے مالک۔ وہ خود سے سرگوشی کرتے ہوئے بچوں کی طرح سسک رہا تھا۔ ندامت اور پچھتاوے کا کوئی انت نہ تھا۔ یہی تو تیرا وہ ہے نا، یہی تو تیرا انجام ہے بیٹا، کہ تو جو چاہتا تھا وہ تینوں ملیا، لیکن تینوں سکون نہیں کری زندگی مل سکے گا۔ وہ اس کی دسترس سے اب اس قدر دور تھی، وہ لاکھ چاہتا تب بھی ان فاصلوں کو طے نہیں کر سکتا تھا۔ یہ نارسائی تو اب اس کا مقدر بن جانی تھی اور اسے اب اسی کے ساتھ جینا تھا۔ اس پل وہ یہ مکمل بھول بیٹھا کہ اگر حرم اٹھ گئی تو وہ اسے کیا جواب دے گا، یا شاید اسے اس بات کی اب پرواہ نہیں رہی تھی۔ دکھ و پچھتاوا حد سے سوا تھا اور کمرہ اس کیا گریا کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ بہت رویا وہ ہم کو یاد کر کے، ہماری زندگی برباد کر کے، پلٹ کر پھر یہیں آ جائیں گے ہم وہ دیکھیں تو ہمیں آزاد کر کے۔ رہائی کی کوئی صورت نہیں ہے مگر ہم منتیں سیاد کر کے، ہر امر تول دینا چاہتا ہے مقرر ظلم کی میعاد کر کے۔ چنگا، بہت چنگا ہے، بہت مینوں دلی سکون مل گیا۔ وہ تعصب سے بادشاہ کو دیکھ رہا تھا جن کی حالت پاگلوں سے بھی بدتر ہو رہی تھی۔ ان کے اپنے گناہوں نے انہیں آج اس مقام پر لا کھڑا کیا، لیکن بجائے شرمندگی کے ان کا ڈھیٹ پن ابھی بھی عروج پر تھا۔ بادشاہ کے تمام آدمی بھی پاس والے لاک اپ میں قید تھے۔ آپ نے سوچا بھی کیسے دادا صاحب اس قدر گھنونا پھر سر انجام دیتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ اپنے پوتے کی بیوی کو اغوا کروا دیا آپ نے۔ آپ اب یہاں سے نکلیں کہ محض خواب دیکھیں، اپنی رہائی کو بھول جائیں۔ میر سالار نے اپنی شعلہ بار نظر بادشاہ پر گاڑی۔ میں نے یہ نہیں کیا سالار، میرے نام کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، سمجھے تم ایک قابل آفیسر ہو، ایسے کیسے کسی کے بہکاوے میں آ سکتے ہو؟ بادشاہ نے آخری حربہ استعمال کرنا چاہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کی چال بازیوں سے واقفیت نہیں رکھتا؟ اتنے پارسا تو آپ ہیں نہیں، یہ مجھ سے بہتر کس کو معلوم ہو سکتا ہے؟ لاک اپ میں رہ کر بھی آپ اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ ایک لڑکی کو اغوا کروانے کے جرم میں اب میں آپ کی سزا میں مزید اضافہ کرواؤں گا۔ آپ کی عدالتی پیشی تو ویسے بھی اب شروع ہونے کو ہے، میرے پاس گواہان کی کمی نہیں ہے، آپ کے تمام وفادار محافظین بھی اب میری کسٹڈی میں ہیں۔ آپ کو اپنی تمام عمر اسی جیل میں گزارنی ہے، سو انجوائے کریں۔ آپ کے آدمیوں کو بھی میں دیکھ لوں گا، ڈونٹ ٹیک ٹینشن۔ وہ سلگتے لب و لہجے میں بولا اور واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ سالار میں کہہ رہا ہوں تم اچھا نہیں کرے میرے ساتھ، تمہاری غیرت کو کیا تم نے بیچ کھائی ہے؟ مجھے یہاں سے نکالو سالار، میں یہاں نہیں رہ سکتا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ اپنے بال نوچتے ہوئے اونچی آواز میں چلا رہے تھے۔ وہ اس وقت کوئی ذہنی مریض لگ رہے تھے، اپنی شکست نے ان کے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ میر سالار کے ہونٹوں پر طنز سے بھرپور مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے لپیٹے ہوئے قدموں سے چلتا واپس لاک اپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ سب تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ افسوس ہے آپ پر کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ نے بجائے خدا سے معافی مانگنے کے آپ کی اکڑ بددستور قائم ہے۔ سمجھ آئے گی آپ کو بھی کبھی نہ کبھی جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہی مکافات عمل ہے۔ وہ تعصب سے بھرپور انداز میں بولا، ساتھ ہی پاس کھڑے آفیسر پر ایک نظر ڈالی جو خود بادشاہ کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے باقی ملزمان کو ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ رکھا جاتا ہے ویسے ان کو بھی رکھا جائے۔ ان کو ہر لمحہ یہ احساس دلا جائے کہ یہاں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے نہیں آئے یہ، بلکہ اب تک لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی اس کا خمیازہ بھگتنے کو آئے۔ اور ہاں، ان سب کی بھی خاطر مدارت بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے، اسی کہ ان کی 7 نسلیں سے یاد رکھیں۔ دونوں لاک اپ کی جانب اشارہ کر کے اس نے آفیسر کو حکم دیا اور ایک اچٹتی مگر سرد نگاہ دانت کچکچاتے ہوئے بادشاہ پر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ پھرتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے بادشاہ پاگلوں کی طرح دیوار پر مکہ برسانے لگے۔ مجھے یہاں سے نکالو میر، میں اس زندان میں نہیں رہ سکتا، نکالو مجھے یہاں سے کوئی۔ ان کی چیخوں کی آواز سے پورا زندان گونج رہا تھا۔ آس پاس کے لاک اپ میں بھی سکوت سا چھا گیا۔ وہاں مقید بقیہ ملزمان بھی اس نئے مجرم کی چیخو پکار کو خاموشی اختیار کیے سن رہے تھے۔ بے شک اسی کا نام مکافات عمل ہے۔ اس کی خوشی کا کوئی انت نہ تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ زکا صاحب کے سینے سے لگی کھڑی تھی، کس قدر ترسی تھی وہ اس لمس کے لیے، وہ بس وہی جانتی تھی۔ زکا صاحب بھی اسے خود سے لگائے ابھی تک خود کو یہ یقین دلانے کی کوششوں میں مصروف تھے کہ ان کی زوفہ صحیح سلامت ان کے روبرو کھڑی ہے۔ وہ اس وقت حال کمرے میں موجود تھے۔ پاس صوفے پر بی جان باپ بیٹی کا ملن ہونٹوں پر بڑی میٹھی سی مسکان سے جائے دیکھ رہی تھی۔ قریبی حسبی حسن مؤدب انداز میں کھڑا ان دونوں کی ملاقات ملاحظہ کر رہا تھا۔ اس کی پشت سے ہلاتے ہوئے زکا صاحب اس سے علیحدہ ہوئے اور اپنی نم آنکھیں رگڑی۔ زوفہ بھی اپنی پلکی پلکوں کو جھپکتی بی جان کے پاس آ بیٹھی، جبکہ زکا صاحب حسن کے ہمراہ دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں کس زبان سے آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میری بیٹی کے لیے آپ دونوں فرشتہ ثابت ہوئے ہیں۔ آج کے دور میں کون کس کی اتنی مدد کرتا ہے؟ آپ دونوں کو یہ احسان میں تا عمر یاد رکھوں گا۔ زکا صاحب عاجزی سے چور لہجے میں بی جان اور حسن سے مخاطب ہوئے۔ کیسی باتیں کریں آپ، یہ ہمارا فرض تھا۔ زوفہ تو میری بچی ہے، اسے تو میں ہرگز خود سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یہ آپ کی امانت ہے، ہم روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ سچ کہوں تو اس سے انسیت سی ہوگی، میری تنہائی کو دور کیا اس نے۔ اب اس کی واپسی کا سوچ کر میں
بہت اداس ہوں، مگر یہ سوچ کر خوش بھی ہوں کہ اب یہ خوشی اپنے میں جا رہی ہے۔ بی جان دل گیری سے بولی۔ بالکل انکل، پلیز یہ نہ سوچیں ہم نے کوئی احسان کیا، آپ یہ سوچ کر ہمیں شرمندہ نہ کریں، ہم نے جو کچھ بھی یہ کیا یہ ہمارے فرائض میں شامل تھا۔ حسن ان کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے انہیں تسلی دی تو زکا صاحب کا دل تشکر کے احساس سے بھر گیا۔ حسن سے مل کر وہ حقیقتاً بہت متاثر ہوئے تھے، اس کی باتوں پر ان کی آنکھوں میں تعریف کے رنگ اتر آئے۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسے لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے اجازت دیں تاکہ میں جلدی سے آپ کی ایپیسوڈ اپلوڈ کر سکوں۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے، لیکن انتظار کے لیے معذرت، ٹائم یا ڈیلی ہو جاتا ہے۔ کل سے پوری کوشش کروں گی ٹائملی ریکارڈ کرنے کی۔ مجھے بھی اجازت دیں، اللہ حافظ۔